अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल गुमा से यकीन तक की छठी किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नॉवेल की छठी किस्त की जानिब। अंकल अंकल क्या हुआ है? उसने हिसियानी अंदाज में सीने पे रखा गया उनका हाथ हटाया, उन्हें झंझोड़ा। उनका सांस जैसे सीने में अटक गया था। मैं किसी को बुला के लाती हूँ। सियान ने उनके दोनों हाथ पकड़ते हुए तसल्ली दी। वो जाना चाह रही थी, पर उन्होंने कमजोर गिरफ्त से उसे रोकने की कोशिश की और किसी चीज की तरफ इशारा किया। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, जाने वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने उसकी बेचारगी और परेशानी देखते हुए एक बार फिर इशारा किया। इस बार वो समझ गई। उनका इशारा साइड टेबल पे पड़े इनहेलर की तरफ था। मलिक जहांगीर को दमा भी था। काफी अरसे से उन्हें ये मर्ज चला रहा था। सर्दियों में तो उनकी हालत काबिल रहम होती। सिर्फ इस साल सर्दियों के मौसम में वो 2 बार अस्पताल इमरजेंसी में रहकर आए थे। सियान ने भागकर फुर्ती से इनहेलर उठाया और उनकी नाक से लगाया। इतने में अफशा बेगम और मलिक ऐबिक कमरे में दाखिल हुए। अफशा बेगम नमाज पढ़ रही थीं। नमाज खत्म करने के बाद नौकरानी ने उन्हें सियान की आमद की इत्तला दी। वो उसी की तरफ जा रही थी जब मलिक ऐबिक से सामना हुआ। उन्होंने बेटे को भी जियान की आमद का बताया। उनकी खुशी देखने वाली थी। ऐबिक को खुशगवार सी हैरत हुई। जियान इनहेलर नाक से लगाए उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मलिक ऐबिक परेशानी से मलिक जहांगीर की तरफ बढ़ा। वो समझ चुका था कि बाबा जान को दमे का अटैक हुआ है। अगले 15 मिनट में जियान के साथ साथ उसकी भी भरपूर कोशिश से मलिक जहांगीर की हालत संभल चुकी थी। अब वो पुरसुकून थे। उन्हें दमे का अटैक हुआ था। ऐबिक ने फारिग होकर सबसे पहले एसी बंद किया। बेटी कैसी हो? तुम कब आई? मैं नमाज पढ़ रही थी। नौकरानी ने मुझे बताया कि तुम आई हो तो नमाज पढ़कर फौरन इधर आई हूँ। तुम भी कहती होगी कि आते ही परेशानी से वास्ता पड़ गया। उनका इशारा मलिक जहांगीर की अचानक बिगड़ जाने वाली तबीयत की तरफ था। उन्होंने करीब आकर जियान का माथा चूमा। इधर यहाँ मेरे पास बैठो। अफशा बेगम ने अपने पास उसके लिए जगह बनाई। वो मुड़ी तो कमर के गिरे बालों के आबशार ने खास रिदम में हलकोरे लिए। नहीं आंटी, इसमें परेशानी कैसी, बल्कि मैं घबरा गई थी। आपको बुलाने के लिए आने ही वाली थी कि आप लोग खुद ही आ गए। उसने मध्यम आवाज में वजाहत दी। ऐबिक ने उसकी तरफ देखा, पर उधर नो लिफ्ट का बोर्ड आविज़ा था। हालांकि उसने जियान को बड़ी गर्मजोशी से सलाम करके हाल अहवाल दरियाफ्त किया था। नौकरानी ने कमरे में दाखिल होकर आहिस्ता आवाज में अफशा बेगम से कुछ कहा। जियान उस तरफ मुतवज्जा नहीं थी, इसलिए सुन नहीं पाई। आओ जियान बेटी, ड्राइंग रूम में चलते हैं। यहाँ मलिक साहब आराम कर रहे हैं। तो यहाँ इधर इनके पास कौन होगा? उसने फौरन सवाल किया। असल में अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पूछा है। अफशा बेगम की निगाहें खुद पे मरकूज देखकर उसने वजाहत की। यहाँ ऐबिक है ना, तुम फिक्र मत करो। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट समेत अपनायत भरी निगाहों से उसकी सिमत देखा। सियान ने उनकी मायत में कदम आगे बढ़ा दिए। ड्राइंग रूम में बड़ी टेबल अशिया खुर्दनोश से पूरी तरह भरी हुई थी। अफशा बेगम ने उसके नाना करने के बावजूद भी उसके लिए बड़ी प्लेट खूब भर दी। आज तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी, उन्होंने उसे अपने इरादों से बाखबर किया। आंटी, मैंने अभी इतना कुछ खा लिया है, रात के खाने की तो जरा भी गुंजाइश नहीं है। कहाँ तुमने इतना कुछ खाया है, चखा ही तो है। तुम खाओ पियो, मैं बावर्ची खाने से होकर आती हूँ। जियान के लाख इनकार के बावजूद उन्होंने उसकी एक न मानी। अब बावर्ची खाने में जियान के लिए खास तौर पर एहतमाम हो रहा था। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी। अफशा बेगम उसके पास फिर से आकर बैठ गई थीं। उन्होंने उसे अपनी फैमिली फोटो एल्बम दिखाई, जिसमें उनकी शादी की लातादाद तस्वीर थी। उसके साथ ऐबिक के बचपन और जवानी के भी बहुत से फोटोग्राफ्स थे, जो उसने अदम दिलचस्पी के साथ सिर्फ और सिर्फ अफशा बेगम का दिल रखने के लिए देखे। वो उसे इन फोटो के साथ जुड़ी तारीख भी बता रही थीं। बहुत देर बाद उन्होंने भारी भरकम फोटो एल्बम वापस रखी। आंटी, मैं जरा अंकल को एक नजर देखाऊं? उसने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा। अफशा बेगम को मलिक जहांगीर के लिए उसकी परेशानी देखकर खुशी हुई। हाँ हाँ, जरूर जाओ, मैं भी आ रही हूँ, उन्होंने बखुशी रजामंदी का इजहार किया। अंकल जहांगीर अब पहले से काफी बेहतर हालत में थे और ऐबिक के साथ बातें कर रहे थे। इधर मेरे पास आकर बैठो पुत्र।
زیان بیڈ کے پاس بڑی کرسی پہ بیٹھنے والی تھی جب ملک جہانگیر نے بیڈ پہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کی زبان سے پتر کا لفظ ادا ہونے کے بعد زیان کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ ان کے حکم کی تعمیل میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ملک جہانگیر نے اپنے کمزور ہاتھوں سے زیان کا مومی سفید ہاتھ تھاما۔ اس بچی نے آج میری بڑی مدد کی ہے، ذرا سی دیر ہو جاتی تو میرا سانس ہمیشہ کے لیے رک جانا تھا۔ ملک جہانگیر کا مخاطب ملک ایبک تھا۔ وہ ایک بات بولنے کے بعد لمبے لمبے سانس لے رہے تھے۔ افشاں بیگم بھی آ چکی تھیں۔ بہت خدمت گزار اور پیاری بچی ہے یہ۔ انہوں نے پیار بھری نگاہ اس پہ ڈالی تو وہ شرمندہ ہو گئی کیونکہ کمرے میں موجود تینوں نفوس کی توجہ اس کی طرف تھی۔ نہیں انکل، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کی چھوٹی سی ہیلپ کی ہے کیونکہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی نا۔ وہ اس توجہ سے گھبرا رہی تھی۔ افشاں بیگم اور ایبک اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر رہے تھے۔ پھر افشاں بیگم نے ہی اسے گھبراہٹ اور نروس پن کے حصار سے باہر نکالا۔ وہ زیان کو خصوصی طور پہ بہت زیادہ توجہ دے رہی تھی۔ کچھ محسوس کر کے اور سوچ کر ایبک کے لب گھنی مونچھوں تلے مسکرا اٹھے۔ افشاں بیگم نے رات کے کھانے پہ ملک ارسلان اور انیزہ کو بھی اپنی طرف بلوا لیا تھا۔ ان دونوں کے آنے پہ زیان کی گھبراہٹ قطرے کم ہو گئی۔ ان سب کو باتوں میں مصروف چھوڑ کر زیان باہر آ گئی۔ اندر کمرے میں بیٹھ کر وہ بور ہو گئی تھی۔ پھر افشاں بیگم کی حد درجے توجہ اور محبت بھی اسے پریشانی کے ساتھ ساتھ شرمندگی اور جھنجھلاہٹ سے دوچار کر رہی تھی۔ اس نے منظر سے ہٹ کر سکون محسوس کیا۔ ملک افتخار نے ارسلان کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر بیرون ملک بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ارسلان نے بجھے دل کے ساتھ انیزہ کو یہ خبر سنائی۔ کتنی دیر تو وہ اسے بے یقینی کے عالم میں تکتی رہی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ کاش کہ یہ جھوٹ ہی ہوتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں بہت جلد پاکستان سے جا رہا ہوں۔ ارسلان کے لہجے میں گہری اداسی تھی۔ لیکن تم تو اپنے بابا جان اور بھائی کو رشتہ مانگنے کے لیے ہمارے گھر بھیجنے والے تھے۔ انیزہ نے شاکی نگاہوں سے تکتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ بابا جان ضرور آئیں گے تمہارے گھر میرا رشتہ لے کر، لیکن جب میں پڑھ کے ڈگری لے کے آؤں گا تب۔ ارسلان نے اسے دلاسا دیا۔ میری تعلیم مکمل ہونے والی ہے، ابو جان کو میری شادی کی بہت زیادہ فکر ہے، انیزہ نے مجبوری بتائی۔ تم کہتی ہو تو جانے سے پہلے ان سے بات کر لوں؟ ارسلان نے اس کی اداسی بھری آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، رہنے دو، یہ مناسب نہیں ہوگا کہ تم خود ان سے بات کرو۔ میں انتظار کر لوں گی، وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے زبردستی مسکرائی۔ تم آرام سے ہنسی خوشی مجھے الوداع کہوگی تو میں بھی یہ کڑا وقت تبھی کاٹ پاؤں گا۔ نہیں، تمہیں الوداع نہیں کہوں گی، مجھے الوداع کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے جس سے تم ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاؤ گے۔ تم پاگل ہو بس، اور کچھ نہیں۔ ہاں، مجھے پاگل کہہ لو، پھر میں تمہیں گڈ بائے نہیں کہوں گی۔ میں تمہیں گڈ بائے بول کے جاؤں گا۔ وہ اسے ستانے کے لیے بولا تو انیزہ نے فوراً اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ پلیز ارسلان، مجھے کبھی بھی گڈ بائے مت بولنا، میں جی نہیں پاؤں گی، مجھے تم سے بچھڑنے سے خوف آتا ہے۔ ارسلان اس پاگل سی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ افشاں بیگم بڑی دیر سے خاموش بیٹھی اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ملک جہانگیر ان کا ارتکاز محسوس کر رہے تھے، وہ انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ افشاں بیگم اپنی سوچوں کی محویت سے چونکی۔ کیا سوچ رہی ہو ملکانی؟ وہ بڑے موڈ میں تھے، تبھی انہیں ملکانی کہہ کر مخاطب کیا۔ ملک صاحب، میں زیان کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ کیا سوچ رہی ہو پتا تو چلے؟ کل وہ جب تک یہاں تھی ہمارے گھر میں کتنی رونق تھی نا، پوری حویلی اس کے آنے سے جیسے سج سی گئی تھی۔ ہاں ملکانی، اللہ نے ہمیں بیٹی نہیں دی، بیٹی دیتا تو وہ زیان جیسی ہوتی، محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی۔ کل وہ میرے لیے اتنی پریشان تھی، زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے گھر میں بیٹی کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ بولتے بولتے اداس سے ہو گئے۔ ہم زیان کو بیٹی بنا سکتے ہیں۔ افشاں بیگم کا لہجہ پرسوچ تھا۔ کیسے ہم اسے بیٹی بنا سکتے ہیں؟ وہ الجھے۔ زیان خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، انیزہ کی بیٹی ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ افشاں بیگم نے ان کے سوال کو ذرا بھر اہمیت نہیں دی تھی۔ ملکانی، مجھے لگتا ہے تم کچھ خاص سوچ رہی ہو۔ ہاں، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ افشاں بیگم نے انہیں جھٹلانے کی کوشش نہیں کی۔ لگتا ہے تم نے میرے دل کی بات سمجھ لی ہے۔
کل جب وہ آئی تو کمرے میں میرے پاس کوئی نہیں تھا. اس نے ڈھونڈ کر مجھے انہیلر دیا, سہارا دے کر اٹھایا. اس وقت وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی. تب سے ہی میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. بہت سلجھی ہوئی خاموش تباہ بچی ہے. ملک جہانگیر کا انداز تعریفی تھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. زیان میں آج کل کی لڑکیوں والی بات ہی نہیں ہے. نہ کوئی نخرا نہ چھچورا پن, چپ چاپ رہتی ہے. ہمارے گھر آئی تو سب میں بیٹھ کر بھی خاموش رہی. سچ مانو تو میرا دل دکھ رہا تھا. افشاں بیگم کی بات پر وہ تھوڑی دیر خاموش رہے, جیسے لفظ جمع کر رہے ہوں. تو ملکانی صاحبہ کو زیان بیٹی بہت پسند آ گئی ہیں. کچھ دیر بعد وہ بڑے شگفتہ لہجے میں گویا ہوئے. ہاں, میرا تو ارادہ ہے کہ ہم زیان کو بیٹی بنا کر اپنے گھر لے آئیں. جہانگیر کی طرف سے حوصلہ افزائی محسوس کرتے ہی افشاں بیگم نے اچانک دل کی بات کھل کے کہہ دی. اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی. پھر زیان عزتدار خاندان کا خون ہے, پھر اس کی ماں انیسہ ہے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ملک صاحب سچ پوچھیں تو مجھے زیان پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی. میں نے دل میں سوچ لیا تھا اسے انیسہ سے اپنے ایبک کے لیے مانگ لوں گی. ملکانی, تم نے اتنے بڑے فیصلے اکیلے ہی کر لیے؟ ملک جہانگیر شرارت سے مسکرائے. میں اکیلی رہ رہ کر تنگ آ گئی ہوں, اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے. ایبک کی دلہن آئے گی تو میری تنہائی تو ختم ہوگی نا. آپ باپ بیٹے کو میری پرواہ ہی کب ہے. میں انیسہ سے بات کرتی ہوں جلدی. افشاں بیگم شکوہ کنا انداز میں بولی. ایبک کی رائے لے لینا, انہوں نے مشورہ دیا. میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ اٹھ کر بیٹے کو بتائے بغیر انیسہ اور ارسلان کے پاس چلی جاؤں. ان کا اشارہ احمد سیال کے گھر جانے کی طرف تھا. وہ کھسیانے سے ہو کر مسکرائے. میں ایبک سے بات کروں گی. ویسے میرا نہیں خیال کہ اسے اعتراض ہوگا. شہزادیوں جیسا حسن اور آن بان پائی ہے زیان نے, ایبک انکار کر ہی نہیں سکتا. افشاں بیگم کے یقین کا پیمانہ بھی عجیب تھا. وہ سر ہلا کر رہ گئے. افشاں بیگم ابھی سے ہی ایبک اور زیان کے بارے میں مستقبل کے خواب بننا شروع ہو گئی تھیں. زیان کو وہ تصور کی آنکھ سے دلہن بنے گھر میں چلتے پھرتے دیکھ رہی تھیں. ایبک ان کی پوری بات سننے کے بعد خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا. افشاں بیگم کو الجھن سی ہو رہی تھی کہ جانے وہ خاموش کیوں ہو گیا ہے, کیا سوچ رہا ہے. بہت دیر توقف کے بعد اس نے خاموشی کا قفل توڑا. امی, زیان مجھے بہت مغرور لگتی ہے. افشاں بیگم کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لیں. اس نے کیا اعتراض کیا تھا؟ وہ مغرور نہیں ہے, بس زیادہ کھلتی ملتی نہیں ہے. نہیں, یہاں آئی ہے تو مانوس ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی. ٹھیک ہے امی, جیسے آپ کی مرضی. میری مرضی نہیں, زندگی تم نے گزارنی ہے, فیصلہ اور مرضی بھی تمہاری ہوگی. ابھی میں نے صرف سوچا ہے زیان کا, جانے کی بات نہیں کی ہے. امی, رسک لے لیتے ہیں. ایبک کا لہجہ آخر میں شرارتی ہو گیا. اس کی نگاہوں میں زیان کا کچھ دن پہلے کا میں ہی میں ہوں والا روپ لہرایا تھا. اس نے اپنی مسکراہٹ دبا لی تھی. میں انیسہ اور ارسلان سے بات کروں گی جلدی. آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے امی؟ ایبک نے ان کو چھیڑا. ایبک کی رضامندی کے بعد ان کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا. میں سارا دن اکیلی ہوتی ہوں, بات کرنے تک کو ترستی ہوں. میری بہو آئے گی تو تنہائیاں بانٹ لے گی میری. ان کا لہجہ محبت میں ڈوب گیا تھا, متوقع بہو کے خیال سے ہی. ملک ارسلان زیان کی پرابلم سمجھ گئے تھے. وہ اسے خود سے سنبھلنے کا, سوچنے کا موقع دے رہے تھے. ان کا رویہ محبت بھرا تھا, جس میں حد درج اپنائیت تھی. انہیں یقین تھا ایک دن وہ ان کی محبت کی قائل ہو جائے گی. وہ انیسہ کی کوکھ سے تھی, لیکن انہیں کبھی حسد محسوس نہیں ہوا کہ بیج کسی اور کا بویا ہوا ہے. وہ اس سے اپنی سگی اولاد کا سا برتاؤ کر رہے تھے. رہ گئے ملک جہانگیر اور افشاں بیگم, تو انہوں نے بڑی محبت سے اس کے لیے بازو وا کیے تھے. افشاں بیگم کو اس کی خوبصورتی بھا گئی تھی. اپنے سگے باپ کے گھر کے مقابلے میں وہ یہاں محفوظ تھی. ایبک اب گاؤں میں ہی تھا. اس کا ملک ارسلان کی طرف روز کا آنا جانا تھا. زیان سے بھی آمنا سامنا ہوتا, پر اس نے زیان پر کبھی بری نظر نہیں ڈالی تھی. زیان کو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. وہ خوف اور ڈر کے حصار سے نکل آئی تھی, پر ماضی کی تلخیوں کو وہ اتنی جلدی فراموش کرنے والوں میں سے نہیں تھی. اس کی اپنی عدالت اور انصاف تھا. کمرے میں موجود سب نفوس سہمے ہوئے تھے. اور تو اور زرینہ بیگم بھی بے حد خائف تھیں. وہاں بری طرح گرج برس رہا تھا.
اس کے ساتھ روبینہ بھی کینا توز تیور چہرے پر سجائے موجود تھی۔ خالہ سیدھی طرح بتا دو کہاں ہے زیان؟ وہ ایک بار پھر غصے سے کرایا۔ بتایا تو ہے، مجھے نہیں پتا کہاں ہے، گھر سے اپنی سہیلی کے ہاں جانے کا بول کر نکلی تھی، اب مجھے کیا پتا کہاں گئی؟ خالہ آپ نے پوچھا نہیں اس کی سہیلی سے؟ وہ ان کی بات پر یقین نہ کرنے والے انداز میں بولا۔ پوچھا تھا، اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ یہاں آئی ہی نہیں۔ آپ نے کیا کیا پھر؟ میں نے کیا کرنا تھا، خاموش ہو گئی ہوں اپنی عزت کے ڈر سے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں ان باتوں کا یقین کر لوں گا، میں خود کھوج لگاؤں گا، اور بوا اگر آپ کو کچھ پتا ہے تو بتا دیں، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وہ بات کرتے کرتے بوا کی طرف مڑا۔ وہاب میاں مجھے کچھ پتا نہیں ہے، سارا دن اپنے کام میں لگی رہتی ہوں، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ کمال ہے یہاں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، جیتی جاگتی جوان جہان لڑکی غائب ہو گئی ہے اور سب آرام سے بیٹھے ہیں۔ روبینہ طنزیہ تاثرات چہرے پہ سجائے زرینہ کو دیکھ رہی تھی۔ سرینا نے بڑی مشکل سے خود کو کوئی سخت بات کہنے سے روکا، کیونکہ اس وقت ان کی پوزیشن کمزور تھی، وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی بے سائباں تھی۔ آفاق جس نے بڑے ہو کر ان کا سہارا بننا تھا، خود نادان اور کمسن تھا۔ وہاب زیان کی گمشدگی کا سن کر آپے سے باہر ہو رہا تھا، اسی سلسلے میں اس نے عدالت لگائی تھی۔ روبینہ پوری طرح ساتھ دے رہی تھی، اس لیے وہ اور بھی شیر ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا، ساتھ ٹیبل پہ پڑی ایش ٹرے سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھر چکی تھی۔ اماں زیان بھلا خود سے گھر چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے جیسے سوال کیا۔ مجھے تو زرینہ پہ شک ہے کہ اسی نے کہیں زیان کو ادھر ادھر کیا ہے، کیونکہ وہ کسی صورت بھی زیان کی شادی تم سے کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ روبینہ نے آج زرینہ کی ناپسندیدگی سے پردہ اٹھایا۔ اماں مجھے پتا ہے سب، ساتھ زیان باپ کی جائیداد میں حصے دار بھی تو ہے، زرینہ نہیں چاہتی کہ اسے کچھ دینا دلانا پڑے۔ روبینہ کا لہجہ پرسوچ تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں خالہ کو، انہوں نے اچھا نہیں کیا ہے یہ سب کر کے۔ ہاں زرینہ تو میری ماں جائی ہے، اسے اپنی بہن کا بھلا سوچنا چاہیے تھا۔ زیان کی شادی تمہارے ساتھ ہو جاتی تو اس کا کیا جاتا؟ روبینہ بہن سے بے حد شاکی اور کبیدہ نظر آ رہی تھی۔ خالہ کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، ساتھ بوا سے بھی پوچھ گچھ کروں گا، اس نے خطرناک انداز میں اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ وہاب اور روبینہ آپا کے جانے کے بعد زرینہ تینوں بچوں اور بوا سمیت وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ بوا اب کیا ہوگا؟ اس وہاب سے نمٹنا آسان نہیں ہے میرے لیے۔ خاموشی میں زرینہ کی پریشان آواز ابھری۔ وہاب میاں اس معاملے کو یہاں چھوڑنے والے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ بوا خود ازحد پریشان تھی۔ بوا آپ نے وہاب کا انداز دیکھا؟ کتنی بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہا تھا، اس نے تو میرا بھی لحاظ نہیں کیا ہے، اور آپا روبینہ نے اسے ذرا بھی نہیں روکا۔ چھوٹی دلہن میرا خیال ہے وہاب میاں پھر آئیں گے۔ بوا کا لہجہ تفکر سے بھرپور تھا۔ میں کیا کروں بوا؟ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ زیان کے جانے کے بعد یہاں ایسے ایسے مسئلے سر اٹھائیں گے۔ چھوٹی دلہن حوصلہ مت ہاریں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ بوا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں امیر علی کے بعد جیسے جلتے سورج کے نیچے آ گئی ہوں، پے در پے پریشانیاں، مشکلات اور خوف۔ سرینا کا لہجہ دلگیر تھا۔ چھوٹی دلہن آپ سنبھالیں خود کو، بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ کا ٹھیک رہنا بہت ضروری ہے، اور آپ اکیلی تو نہیں ہیں، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بوا نے حتی الامکان تسلی دی۔ آپ فکر مت کریں چھوٹی دلہن، جو ہوگا اچھا ہوگا انشاءاللہ، جواباً زرینہ نے دل کی گہرائیوں سے کہا تھا۔ ملک جہانگیر افشاں بیگم کے ساتھ خود آئے تھے، حالانکہ ان کی طبیعت ابھی بھی پوری طرح سنبھلی نہیں تھی، مگر یہ ان کے بیٹے کے رشتے کا معاملہ تھا۔ وہ ازحد خوش تھے، خود کو پہلے سے بڑھ کر توانا اور جوان محسوس کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ آئی نوکرانیوں نے مٹھائی کے ٹوکرے، خشک میوہ جات، موسمی پھل اور اس نوع کے دیگر لوازمات اٹھا اٹھا کے اندر لانے شروع کیے تو فریدہ نے فوراً سے انیسہ کو مطلع کیا۔ وہ فون پہ بات کر رہی تھیں، اسی وقت فون بند کر کے ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ زیان ظہر کی نماز پڑھ کر آئی تو اس نے بھی انواع اقسام کی سب اشیاء دیکھی۔ آج تو جہانگیر انکل بھی اس کی یہاں موجودگی میں پہلی بار یہاں آئے تھے، اس لیے اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ انکل میں بہت خوش ہوں آپ یہاں آئے ہیں۔ اس نے اپنی خوشی کا اظہار کرنے میں کنجوسی سے کام نہیں لیا۔
ساتھ آئی افشا بیگم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. انہوں نے اسے ساتھ لپٹا کے پیار کیا. جہانگیر نے اس کا ماتھا چوما. انیزا کی نگاہ سب سے پہلے ٹوکروں پہ پڑی تو ان کے دل میں عجیب سی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی. اس طرح اتنی ساری سوغات سمیت جہانگیر بھائی اور افشا بھابھی کا آنا بے سبب نہیں تھا. انیزا نے جہانگیر بھائی اور افشا بیگم کی لائی گئی تمام چیزیں نینا کے سپرد کی. انہیں رکھوا دو. ان کا اشارہ ٹوکروں کی طرف تھا. فریدہ کے ساتھ مل کر اس نے سب کچھ اٹھوایا. دونوں اس سلسلے پہ بات کر رہی تھیں. فریدہ اسی گاؤں کی پروردہ تھی. اسے اچھی طرح پتا تھا کہ یہاں مٹھائی اور دیگر چیزوں سمیت کسی کے گھر جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے. مٹھائی خوشی کے اظہار، مبارکباد اور رشتہ مانگنے کے موقع پہ لازمی دی جاتی تھی. یہ ان کی دیہاتی رسومات کا حصہ تھا. نینا، تمہیں پتا ہے بڑے ملک صاحب یہ سب کس لیے لے کے آئے ہیں؟ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا. وہ خاموشی سے کچھ بولے بغیر اسے تکنے لگی. اتنا تو اسے بھی پتا تھا کہ مٹھائی خوشی کے موقعوں کا لازمی جزو ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ بڑے ملک صاحب رشتہ مانگنے آئے ہیں. اس نے انتہائی آہستہ سے کہا، جیسے کسی کے سن لیے جانے کا ڈر ہو. کس کا رشتہ؟ ارے زیان، یعنی چھوٹی بیوی کا رشتہ. فریدہ نے جیسے اس کی کم عقلی پہ ماتم کیا. کس کے لیے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے صاحب کے لیے، کیونکہ چھوٹے صاحب ولایت گئے ہوئے ہیں پڑھنے. فریدہ نے اس کی معلومات میں گراں قدر اضافہ کیا. نینا یعنی رنم کے پھرتی سے چلتے ہاتھ یکدم سست پڑ گئے. ایبک کو وہ روز ہی دیکھتی تھی. دل ہی دل میں اس نے کئی بار ایبک کی مردانہ وجاہت کو سراہا تھا. اس میں وجاہت کے ساتھ وقار بھی تھا. ذہن میں اسے دیکھتے ہی ایک لفظ گونجتا، پیور، ریفائنڈ. اس کی باوقار مردانہ وجاہت میں کسی شے کی بھی کمی نہیں تھی. ابھی مٹھائی اور دیگر اشیاء کے ٹوکرے اٹھاتے وقت اس نے زیان کو بھی دیکھا تھا. اس نے آج بھی بہت مہنگا ڈیزائنر سوٹ زیب تن کر رکھا تھا. وہ ملک جہانگیر اور افشا بیگم سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی. کھلے بالوں کو بار بار کان کے پیچھے کرتی سمیٹتی وہ سادہ سے روپ میں بھی نینا کو جانے کیوں شدید قسم کی کوفت میں مبتلا کر رہی تھی. ابھی فریدہ نے اپنے قیاس کی بنا پہ جو پیشگوئی کی تھی اس نے اس کی جھنجھلاہٹ اور بھی بڑھا دی تھی. سیان کچھ دیر ہی وہاں بیٹھی. افشا بیگم کے تاثرات بہت معنی خیز قسم کے تھے. وہ اٹھ کے باہر نکلی اور چلتے چلتے باغ کی طرف نکل گئی. فریدہ اسے تلاش کرتی بھاگنے والے انداز میں چلتی اس کے پیچھے آئی. چھوٹی بی بی، آپ کو ادھر بلا رہے ہیں سب. فریدہ کا اشارہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ملک جہانگیر اور افشا بیگم کی طرف تھا. اس کا سانس تیز چلنے اور بھاگنے کی وجہ سے بری طرح پھول گیا تھا. چہرے پہ دبا دبا اشتیاق تھا، جیسے وہ کچھ کہنے کے لیے بے قرار ہو. ٹھیک ہے، جاؤ، میں آ رہی ہوں. فریدہ سر ہلاتی واپس چلی گئی. اس نے بھی اپنے قدم موڑ لیے. زیان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی واپس رہائشی حصے کی طرف آ رہی تھی جب اس کے پاس سے نینا بہت تیز رفتاری سے گزری. انیزا بیگم نے نینا کے بارے میں اسے تفصیل سے بتایا تھا. زیان کو ایک ثانیے کے لیے نینا بہت اداس اور پریشان محسوس ہوئی تھی. وہ ذرا دیر کے لیے بھی اس کے پاس نہیں رکی تھی. زیان اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، اس لیے اس نے نینا جس سمت میں گئی تھی اس طرف قدم بڑھائے. وہ چلتے ہوئے کافی آگے نکل آئی. نینا کہیں نہیں تھی، البتہ آگے سے ملک ایبک اسی طرف آ رہا تھا جہاں زیان کھڑی متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. ایبک شاید یہاں اس کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے رک گیا. کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ زیان کو ایسے لگا جیسے ایبک نے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا ہو. میں نینا کو دیکھ رہی تھی، وہ شاید اس طرف آئی ہے. اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا. ایبک دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اسے غور سے دیکھ رہا تھا. زیان اس کی گہری نگاہوں کے ارتکاز سے گھبرا گئی. اس کی چھٹی حس بار بار کوئی احساس دلا رہی تھی. آپ کو غیر اہم لوگوں اور واقعات سے دلچسپی کیوں ہے؟ ایبک نے کوئی تبصرہ کرنے یا جواب دینے کے بجائے عجیب سا سوال کر دیا. وہ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا. وہ انہیں قدموں پیچھے ہٹنے لگی. ملک ایبک پہ اسے غصہ آ رہا تھا. وہ جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر رہائشی حصے میں داخل ہوئی، سامنے سے آتی انیزا اسے دیکھ کر رک گئیں. ان کے ساتھ ملک ارسلان بھی تھے. اوفو، کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، اندر آؤ، رسم کرنی ہے. افشا بھابھی انتظار میں ہیں. اس کے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی انیزا نے اس کا ہاتھ تھاما اور ڈرائنگ روم میں لائیں. ملک ارسلان انیزا کے ساتھ تھے، اس لیے وہ کچھ بول ہی نہیں پائی.
افشاں بیگم نے اسے پکڑ کر اپنے برابر خالی جگہ پہ بٹھایا۔ ملک جہانگیر اور ملک ارسلان دلچسپی سے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ افشاں بیگم نے سرخ رنگ کا بھاری کام سے مزین دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیا۔ یہ دوپٹہ ان کی ساس نے ملک جہانگیر کے ساتھ نسبت طے ہونے کے موقع پہ انہیں اڑھایا تھا، اور اب انہوں نے نیک شگن کے طور پہ اور خاندانی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے اسے اڑھایا تھا۔ ملک جہانگیر نے مٹھائی کی پلیٹ میں سے ایک گلاب جامن اٹھا کر سیان کا منہ میٹھا کروایا۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ سب ایک دوسرے کو آپس میں مبارکباد دے رہے تھے۔ سیان کے اعصاب حیرت کی زیادتی سے جیسے فریز ہو رہے تھے۔ دماغ جو سمجھ رہا تھا، دل اسے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ اب یہ میرے ایبک کی امانت ہے، میں بہت جلد اسے لے جاؤں گی دلہن بنا کے۔ افشاں بیگم کا اشارہ یقیناً زیان کی سمت تھا۔ سرخ کامدار دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا اور زبان گنگ تھی۔ اس کی زندگی کا اہم فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کر دیا گیا تھا۔ ایبک کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ وہ اتنی گئی گزری ہے کہ اسے پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی گئی۔ یہ عورت جو اس کی ماں ہونے کی دعوے دار ہے، وہ اسے اس کی اس حرکت کا مزہ چکھا کے رہے گی۔ جس اذیت سے وہ گزری ہے، ایسی ہی اذیت سے وہ انہیں بھی گزارے گی۔ اس عورت سے وابستہ ہر رشتے، ہر شخص سے اسے نفرت ہے، لیکن وہ الجھ رہی تھی۔ ملک جہانگیر نے اپنا کمزور سا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تو ایک دم امیر علی اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ وہ ان سے بھلا کیسے نفرت کرے گی؟ وہ انہیں کیسے اذیت دے پائے گی؟ ان میں تو امیر علی کا عکس ہے۔ باقی سب انیزہ کے حوالے سے اس کی زندگی میں آئے تھے۔ وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی، ہر کام کرے گی جس سے انہیں تکلیف ہو، دکھ پہنچے، ان کی اذیت میں اضافہ ہو۔ وہ انہیں کوئی رعایت نہیں دے گی، رحم نہیں کرے گی۔ سیان کے چہرے پہ نفرت کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ الٹے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ہیرے کی نازک سی انگوٹھی کا اضافہ ہو چکا تھا، جو ملک ایبک کے ساتھ اس کے طے پانے والے رشتے کا واضح اعلان تھا۔ انگوٹھی کو تکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ زہریلی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اسے بتائے بغیر اچانک اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کا غصہ اور نفرت حد سے سوا تھی۔ انیسہ اس رشتے سے بے پناہ خوش تھی۔ ملک جہانگیر نے جب پہلی بار گھر میں ایبک کی شادی کی بات کی تھی تو ان کا دھیان فوراً زیان کی طرف گیا تھا۔ ان کے دل نے بے اختیار خواہش کی تھی کہ کاش زیان ان کے پاس ہوتی اور ایبک اس کا نصیب بنتا۔ ایبک ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل اور شاندار نوجوان تھا۔ انہیں خبر بھی نہیں ہوئی اور قدرت نے ان کی یہ خواہش منوان پوری کر دی۔ وہ بے پناہ خوش تھیں کیونکہ زیان نے اب ہمیشہ ان کے پاس رہنا تھا۔ یہ احساس ہی ان کے لیے تمانیت انگیز تھا۔ زیان نے رشتہ طے ہونے کے بعد کوئی ہنگامہ یا احتجاج نہیں کیا تھا، نہ کوئی باس پرس کی، ورنہ ان کا خیال تھا کہ اپنا رشتہ اس طرح طے کیے جانے پہ وہ شکوہ کرے گی۔ انیسہ توقع نہیں کر پا رہی تھی کہ افشاں بھابی اور جہانگیر بھائی اس طرح اچانک زیان کے لیے سوالی بن کے آئیں گے۔ اس خوشی نے ان کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ انہوں نے زیان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی اور اس سے پوچھنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ ملک ارسلان بھی جوش میں تھے، ایبک کو شروع سے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیال میں ایبک اور زیان کی جوڑی شاندار تھی۔ ذہان کے بیڈ روم کی لائٹ بند تھی، وہ خود ٹیرس پہ تھی۔ ملک محل کے دوسرے حصے میں ایبک بھی ٹیرس پہ پڑی کرسی پہ نیم دراز تھا۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ سے وہ تھک چکا تھا۔ انڈسٹریل ہوم کی تعمیر مکمل ہونے کے مراحل میں تھی، پھر اس کے بعد وہاں اصل کام کا آغاز ہونا تھا جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ گاؤں کی بہت سی عورتیں اور لڑکیاں ہنرمند اور محنتی تھیں۔ وہ سبھی اپنی محنت اور ہنر کے جوہر دکھانے کے لیے بے تاب تھیں۔ ملک ایبک ان کے ہنر صلاحیتوں کے لیے انہیں انڈسٹریل ہوم کی صورت میں پلیٹ فارم دے رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کی حالت بہتر بنا سکتی تھی، معیار زندگی اچھا بنا سکتی تھی، آمدنی میں اضافہ کر سکتی تھی۔ دن بھر مصروفیات کا وہی عالم رہا تھا، پورے دن میں یادگار لمحہ وہی تھا جب اچانک اتفاقی طور پہ زیان سے سامنا ہوا تھا۔ بابا جان اور افشاں بیگم اس کی اطلاعات کے مطابق ارسلان چچا ہی کی طرف تھے۔ ایبک کے راستے میں آ جانے سے اس کے چہرے اور آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ وہ منظر یاد آتے ہی اسے ایک بار پھر ہنسی آئی۔ وہ کھانا کھا کے اوپر آیا تھا، دل چاہ رہا تھا تھوڑی دیر کھلے آسمان تلے بیٹھے۔ کبھی کبھی اچانک جڑ جانے والے تعلق کے بارے میں سوچنا کتنا حسین لگتا ہے۔
ابھی ایبک بھی اسی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اس کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھی۔ وہاں آج مکمل اندھیرا تھا، شاید آج روشنی سے کوئی پرانا ادھار چکایا جا رہا تھا۔ اندھیرے کے باوجود بھی وہ نسوانی حیولے کو پہچان چکا تھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی سی روشنی چیزوں کی حیت اور قد و قال کو واضح کر رہی تھی۔ سیان ٹیرس پہ ٹہل رہی تھی۔ ایبک کی طرف کے حصے کی تمام لائٹس آن تھیں۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں کرسی کی پشت سے سر ٹکائے نیم دراز تھا۔ سر میں کچھ گھنٹے قبل شروع ہونے والا درد اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ بے اختیار اس کے دل میں ایک خواہش ابھری، ایک دل نشی اور خوبصورت سی خواہش کہ زیان اس کے دکھتے سر اور کنپٹیوں کو ہاتھ سے دبائے، پھر یقیناً اس کے سر درد میں افاقہ ہوگا۔ اپنی اس بچکانہ خواہش پہ اسے خود ہی ہنسی آ گئی۔ زیان اسے ٹیرس پہ بیٹھا دیکھ چکی تھی۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ اسی پوزیشن میں نیم دراز تھا۔ اس نے نگاہ موڑ لی اور ہں کہہ کے رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کرسی سے اٹھا۔ اب زیان کے سامنے اس کا چہرہ تھا۔ اس نے پشت موڑ لی اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا، پر وہ بند دروازے کے پیچھے اسی کو سوچ رہی تھی۔ معاذ اسکائپ پہ سب گھر والوں سے بات کر رہا تھا۔ افشا بیگم نے ایبک اور زیان کا رشتہ طے ہونے کی بریکنگ نیوز سنائی تھی۔ وہ زیان کے ملک محل میں آنے کے شوق سے بھی ابھی نہیں نکلا تھا، کیونکہ اسے انیسہ چچی کے ماضی کا زیادہ نہیں پتا تھا۔ پھر اس کے سامنے کم کم ہی تذکرہ ہوتا تھا۔ وہ تعلیم کے سلسلے میں پہلے گھر سے دور رہا، پھر پاکستان سے۔ اس لیے جب اسے بتایا گیا کہ ملک محل کے مکینوں میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے، اور اضافہ بھی انیسہ چچی کی بیٹی کا، تو وہ جی بھر کے حیران ہوا۔ پاکستان والوں نے شاید اسے جی بھر کے حیران کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ مجھے فوراً میری بھابھی کی فوٹو دکھائیں، اس نے افشا بیگم سے مطالبہ کیا۔ چھری تلے دم تو لو، ابھی میں ایبک سے کہتی ہوں، تمہیں بھیج دے گا۔ اس کی بے قراری پہ وہ مسکرائیں۔ نہیں، میں بات بعد میں کروں گا، پہلے فوٹو دکھائیں مجھے، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ ملک ارسلان نے کیمرے میں سیان کی اس خاص موقع پہ بے شمار فوٹو بنائی تھی۔ وہ کیمرہ افشا بیگم کے پاس تھا۔ نوکرانی ان کی ہدایت پہ ان کے کمرے سے چھٹ پٹ لے آئی۔ ایبک معاذ کو زیان کی فوٹو ابھی بھیجو، باولا ہو رہا ہے۔ افشا بیگم نے کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ایبک معاذ کے ساتھ بات کرتے ہوئے زیان کی تصویریں اسے سینڈ کرنے لگا۔ افشا بیگم جا چکی تھیں، لہٰذا ایبک نے بھی بڑے غور سے زیان کی سرخ دوپٹے والی تصویریں دیکھی۔ ہر فوٹو میں اس کے لب باہم پیوست تھے، ہلکی سی مسکراہٹ تک کی رمق نہ تھی۔ جھکی آنکھیں اس کے تاثرات چھپانے میں کامیاب ثابت ہوئی تھیں۔ ایبک نے زیان کی تمام تر فوٹوز ایک الگ فولڈر میں سیو کر لی۔ زیان کے ساتھ رشتہ طے ہو جانے کے بعد زیان کے لیے اس کے تاثرات خود بخود ہی بہت نرم اور خاص قسم کے ہو گئے تھے۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ اس طرح اچانک ایک اجنبی لڑکی اس کی زندگی میں خاص اہمیت اختیار کر جائے گی۔ اسے حویلی آئے ٹائم ہی کتنا ہوا تھا، آتے ساتھ ہی اس نے سب کے دل میں جگہ بنا لی تھی، اور اب تو ایبک کے خیالات پہ بھی وہ اثر انداز ہونے لگی تھی۔ سیان جب سے گاؤں آئی تھی سوائے ایک بار کے حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ صرف ایک بار وہ انیسہ کے ساتھ شہر شاپنگ کرنے گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا باہر نکل کر گاؤں دیکھے، لوگوں سے ملے۔ اس کی یہ بے ضرر سی خواہش انیسہ اور ارسلان تک پہنچی تو انہوں نے فوراً اسے پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ لینڈ کروزر میں وہ 2 نوکرانیوں اور ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی۔ گاؤں آنے کے بعد آج پہلی بار وہ حقیقی معنوں میں خوش نظر آ رہی تھی۔ گاڑی 2 رویا درختوں والی سڑک سے گزر رہی تھی۔ تا حد نظر سبزہ تھا۔ سڑک کے اختتام پر ملک محل کے ذاتی باغات کا سلسلہ شروع تھا، جو کافی وسیع رقبے پہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کے اشارے پہ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ زیان نیچے اتر آئی۔ نینا اور فریدہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ زیان گھوم پھر کے باغ دیکھ رہی تھی۔ یہاں آم کی فصل کاشت کی گئی تھی۔ فریدہ نینا کے ساتھ مل کر آم جمع کرنے لگی، جبکہ زیان باغ کے بیچوں بیچ گزرنے والی پانی کے نہر میں پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئی۔ گرمی کے موسم میں گھنے درختوں کے سائے میں ٹھنڈا پانی اسے ایک عجیب سے لطف سے ہمکنار کر رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جس نے گرمی کی شدت کو کافی قابو میں کیا ہوا تھا۔ ایبک صبح سے باغ میں تھا۔ وہ آج کل روزانہ اس طرف آتا تھا، کیونکہ تھوڑے دن تک پھل کو درختوں سے اتارنے کا کام شروع کیا جانے والا تھا۔ وہ باغ کے آخری سرے سے واپس آ رہا تھا جب اس کی نظر نینا پہ پڑی۔
سیان اور فریدہ کو اس نے بعد میں دیکھا. اس کے ساتھ پارک میں کام کرنے والا ملازم بھی تھا. اسے واپس بھیج کر وہ کچے راستے سے اوپر زیان کی سمت آیا. فریدہ اور نینا اسے سامنے دیکھ کر الرٹ ہو گئیں. ایبک کا رخ زیان کی سمت تھا. ادھر آنے کا موڈ تھا تو مجھے بتایا ہوتا، میں خود لے آتا آپ کو. ایبک زیان کے پیچھے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا. خوشگوار موسم اس وقت کچھ اور بھی خوشگوار معلوم ہو رہا تھا. سیان کی سفید سفید پنڈلیاں پانی سے جھانک رہی تھیں. لمبے بالوں کا آبشار حسب معمول اس کی کمر کو بوسے دے رہا تھا. وہ ایبک کی ہونے والی بیوی تھی. وہ اسے اس وقت خاص نگاہ سے دیکھ رہا تھا. دل کی دھڑکن اور تال دونوں پہ احساس ملکیت کا تازہ تازہ خمار چھایا ہوا تھا. نینا درخت کی اوٹ میں تھی. ایبک اور زیان دونوں اس کی نگاہوں کی گرفت میں تھے اور اس ٹائم زیان کی سمت اٹھی نگاہوں میں بے پناہ نفرت کا جذبہ ٹھاٹھے مار رہا تھا. اب تو ہم آ گئے ہیں. نینا کو زیان کے اس جملے سے غرور کی بو آئی تھی. اس نے ترچھی نگاہ زیان پہ ڈالی، پھر ملک ایبک کی سمت دیکھا جو سفید کڑکڑاتے لٹھے کے کرتے شلوار میں ملبوس اپنی تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ ماحول پہ چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اس نے زیان کے پیچھے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی. اپنی پشت پہ وہ اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر چکی تھی، پر نینا کی نفرت سے بھرپور نگاہیں اس سے پنہا تھیں. اس نے فوراً دونوں پاؤں پانی سے باہر نکالے. نازک سی سینڈل پاس ہی پڑی تھی. اس نے گیلے پاؤں جلدی جلدی سینڈلز میں ڈالے. میں واپس آ رہی ہوں. سیان کی مخاطب نینا اور فریدہ تھی. ایبک کو تو اس نے ذرا بھر اہمیت نہ دی تھی. ایبک کی موجودگی میں وہ یہاں ایک پل بھی رکنے کے موڈ میں نہیں تھی. ملک ایبک کو پہلی بار شدید توہین کا احساس ہوا. مانا کہ حسن میں ادا، نخرہ اور پاک پن ہوتا ہے، اپنے ہونے کا غرور ہوتا ہے، پر وہ تو سراسر اس کی مردانہ انا اور عزت نفس کو مجروح کر رہی تھی. حالانکہ اس کا ایبک کے ساتھ رشتہ طے ہو چکا تھا. مستقبل قریب میں وہ ایک دوسرے کے جیون ساتھی بننے والے تھے. ایسے میں زیان کی بے رخی بیگانگی کی حد سے بھی بڑھی ہوئی تھی. مانا کہ وہ انیسہ چچی کی بیٹی تھی، پر وہ ان کے ہاتھوں اور گود میں نہیں پلی بڑھی تھی، نہ ان کے زیر سایہ پروان چڑھی تھی. ملک محل میں ابھی اسے آئے بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اس لیے عادات، مزاج اور طبیعت کا بھی ایبک کو خاص اندازہ نہ تھا. کہیں ملک جہانگیر نے اس کا رشتہ طے کرنے میں جلد بازی سے تو کام نہیں لیا. ایبک اسی پہلو پہ سوچ رہا تھا. سیان اسے دیکھتے ہی افراتفری میں یہاں سے گئی تھی، ورنہ وہ اچھے خاصے موڈ میں تھی. ایبک کا ارادہ تھا کہ وہ واپس جا کر انیسہ چچی سے اس سلسلے میں بات کرے گا. زیان کے آج کے اس عمل سے اسے اپنی عزت نفس اور خودداری مجروح ہوتی محسوس ہوئی تھی. زیان کے ساتھ آئی فریدہ اور نینا نے بھی زیان کا یہ انتہائی رد عمل نوٹ کیا تھا. افشاں بیگم نے ایک نوکرانی کے ہاتھ پیغام بھیج کر زیان کو بلوایا تھا. وہ اپنی سوچوں میں غلطاں ان کے پاس پہنچی کہ جانے کیوں اس طرح پیغام بھیج کر مجھے بلوایا گیا ہے. افشاں بیگم ایک نقشین صندوق کھولے بیٹھی تھی. آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی. وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ صندوق میں ہاتھ مار کر کچھ نکال رہی تھی. سیان نے دیکھا وہ سونے کے جگمگ کرتے زیورات تھے. انہوں نے ایک جڑاؤ کنگن نکالا اور اس کی کلائی میں پہنا دیا. یہ میرے ایبک کی دلہن کے لیے. انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما. میں نے تمہارے لیے رکھا تھا کہ بات طے ہو جائے گی تو تمہیں پہناؤں گی، لیکن بھول بھال گئی. آج ادھر آئی تو یاد آیا. انہوں نے وضاحت کی اور اسے دیگر زیورات دکھانے لگیں. ان میں سے کچھ ان کی مرحومہ ساس نے شادی کے موقع پہ انہیں دیے تھے اور کچھ ملک جہانگیر نے خریدے تھے. باقی ان کے میکے والوں کی طرف سے تھے. افشاں بیگم اسے ساتھ ساتھ زیورات کی تفصیل بتا رہی تھیں. جب ایبک سیل فون کان سے لگائے کمرے میں داخل ہوا، سیان کو اچانک یہاں اپنے گھر میں دیکھ کر وہ چھٹک گیا، مگر بہت جلد اس نے اپنے تاثرات چھپا لیے. امی، ماس کا فون ہے، لے بات کریں. اس نے سیل فون افشاں بیگم کی طرف بڑھایا. کیسی ہیں آپ؟ وہ زیان کے مقابل بیٹھ گیا. فائن، آپ سنائیں. وہ رسمی انداز میں بولی. کیا سناؤں؟ وہ بے تکلف ہوا. اس سے پہلے کہ زیان کوئی جواب دیتی، افشاں بیگم نے سیل فون زیان کے کان سے لگا دیا. معاذ اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا. وہ پہلی بار اس کی آواز سن رہی تھی. معاذ شریر اور زندہ دل تھا. فون پہ بات کرتے ہوئے اسے چھیڑنے لگا. زیان کو تھوڑی دیر میں ہی گھبراہٹ ہونے لگی. معاذ کی ہر بات کے جواب میں اس کے منہ سے ہوں ہاں سے زیادہ کوئی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. بہت مشکل سے اس نے اللہ حافظ کہہ کر معاذ کی شرارتوں سے دامن بچایا. اب وہ ایبک سے بات کر رہا تھا.
بھائی جان، آپ نے چپکے چپکے سب کام کر لیے اور مجھے انوائٹ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ پیار بھرے شکوے کر رہا تھا۔ چپکے چپکے تو کچھ بھی نہیں کیا، تمہیں بتایا تو تھا کہ سب بہت اچانک ہوا۔ امی نے عین وقت پہ مجھے بتایا، وہ اپنی مخصوص گہری مردانہ آواز میں بولا۔ سیان اس کے مقابل ہی تو بیٹھی تھی، معاذ کی آواز بخوبی اس کی سماعتوں تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ ویسے بھائی جان، ہماری بھابھی بہت خوبصورت ہیں، میں تو فوٹوگرافز دیکھ کر ہی فدا ہو گیا ہوں۔ لال دوپٹے میں مغلیہ شہزادی لگ رہی تھی، دل کر رہا ہے اڑ کر پاکستان آ جاؤں، مگر میرے پروگریس ٹیسٹ ہو رہے ہیں، نہیں آ سکتا۔ معاذ کا لہجہ بات کرتے کرتے آخر میں اداس ہو گیا۔ ڈونٹ وری، تم شادی پہ آ جانا، میں کوشش کروں گا شادی تمہاری چھٹیوں کے دوران ہو۔ ایبک نے معاذ سے بات کرتے ہوئے ساتھ بیٹھی زیان پہ ایک نظر ڈالی تو اس نے بے اختیار پہلو بدلا۔ بھائی جان، میں کیا سن رہا ہوں؟ معاذ حیرت سے بولا۔ کیا مطلب؟ آپ اور شادی کا ذکر؟ آپ تو شادی کے نام پہ دامن بچاتے تھے۔ گریٹ، اس کا مطلب ہے کہ میری بھابھی نے آپ کو تبدیل کر دیا ہے۔ معاذ کے لہجے میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایبک مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ افشاں بیگم اپنے زیورات کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ نوکرانی نے چائے کے ساتھ انواع اقسام کی خوردنوش سے بھری ٹرے زیان کے سامنے رکھی تو ایبک نے اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے لنچ کر کے آئی ہوں، اب کچھ بھی نہیں کھا سکوں گی، اس نے انکار کیا۔ لیکن یہ سب خاص الخاص اہتمام آپ کے لیے کیا گیا ہے۔ ایبک نے کھانے پینے کی چیزوں کی سمت اشارہ کیا۔ میں چائے نہیں پیتی، اس نے منہ بنایا، لیکن ابھی آپ کو چائے پینی پڑے گی۔ ایبک بولتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات بھی نوٹ کر رہا تھا۔ افشاں بیگم زیورات سے نمٹ کر ان کے پاس آ کر بیٹھی تو زیان نے قطرے سکون کا سانس لیا۔ چائے پینے کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئیں۔ اب وہاں صرف زیان اور ایبک تھے۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو ایبک نے اچانک اپنا پاؤں آگے کر دیا۔ وہ گرتے گرتے سنبھلی۔ بیٹھیے نا، تھوڑی دیر اور۔ وہ بالکل انجان بنا ہوا تھا۔ نہیں، اب میں گھر جاؤں گی، اس نے مصلحت کے تحت نرمی اپنائی۔ تب ایبک نے اپنا پاؤں راستے سے ہٹایا۔ نینا یعنی رنم لیٹی ہوئی تھی، باہر سناٹا طاری تھا، کسی بھی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے تکیا دونوں بازوؤں اور ہاتھوں کے مابین سختی سے دبایا ہوا تھا۔ اس کے دانت بھی سختی سے ایک دوسرے پہ جمے تھے، جیسے وہ سخت خلفشار اور اذیت کا شکار ہو۔ بات اذیت والی ہی تھی۔ وہ اپنی مخصوص ضد کے پیچھے گھر بار سب سہولیات کو ٹھوکر مار کر نکل آئی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی تھی، وہ خود مالکن ہوتے ہوئے یہاں اس ملک محل میں معمولی نوکرانی کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ وہ ہرگز مطمئن نہیں تھی۔ جب سے زیان یہاں آئی تھی اس کا سکون جیسے ختم ہو کے رہ گیا تھا۔ رنم کی نگاہوں میں اپنے سوا کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ احمد سیال کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس نے بہت رعایتیں حاصل کی تھی، پھر رہی صحیح کسر بے پناہ دولت اور اختیار نے پوری کر دی تھی۔ گھر، خاندان، یونیورسٹی، دوستوں میں ہر جگہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، وہ جیسے کسی ریاست کی بے تاج ملکہ ہو۔ ملک محل میں اس کی وہ حیثیت نہیں تھی۔ یہاں کی شہزادی زیان تھی، مغرور اور کسی کو خاطر میں نہ لانے والی، بیٹھے بٹھائے یہاں کی مالک بن گئی تھی۔ فریدہ اور دیگر نوکرانیوں نے زیان کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات کیے تھے کہ وہ ملک ارسلان کی بیٹی نہیں ہے اور اپنی پیدائش کے بعد پہلی بار حویلی میں آئی ہے۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے! حویلی آتے ہی سب پہ تھاک بٹھا دی تھی۔ افشاں بیگم اس کے حسن سے متاثر اور ملک جہانگیر اسے بیٹی کے روپ میں دیکھتے۔ ملک جہانگیر کو وہ یہاں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ جس دن زیان کا رشتہ مانگنے آئے تب رنم نے انہیں پہلی بار دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ پاپا کے وہی دوست ہیں جن کا ذکر انہوں نے خاص طور پہ کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ وہ پہلے سے کچھ کمزور لگ رہے تھے، لیکن 100% پاپا کے وہی دوست تھے جن کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر یہاں پڑی تھی۔ انہوں نے رنم پہ کوئی توجہ نہیں دی تھی اور وہ ایک بار کے علاوہ پھر ڈرائنگ روم میں آئی بھی نہیں۔ وہ اسے دیکھ لیتے تو بھی نہ پہچان پاتے کہ یہ احمد سیال کی بیٹی ہے۔ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی نہ پہچان پاتا۔ سر تاپا وہ بدل گئی تھی۔ رنم کو 100% یقین تھا کہ ملک جہانگیر نے ایبک کے لیے ہی اس کا رشتہ مانگا ہوگا، اس ایبک کے لیے جو غریبوں اور انسانیت کا درد اپنے دل میں رکھتا تھا۔ وہ اپنے طبقے کے عام نوجوانوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی پوری شخصیت سے متاثر کن وقار جھلکتا۔ یہی ایبک زیان کو بغیر کسی کوشش اور محنت کے مل رہا تھا۔ اسے رنم کی طرح گھر چھوڑ کر در بدر نہیں ہونا پڑا تھا۔
पापा सिर्फ इसकी वजह से दुनिया से चले गए। काश वो फजूल सी जिद के पीछे अपना घर न छोड़ती, पापा का दिल न दुखाती। अब वो लौट कर कैसे जाएगी? हिम्मत करके चली भी जाती है तो कौन सा पापा इस दुनिया में है? हर चीज पे कब्जा हो चुका होगा। वो बिल्कुल महरूम और खाली दामन है। अपने पापा की शहजादी नौकरानी बन गई है, उसी मलिक महल में नौकरानी बनी है, जबकि कुदरत उसे मालिक बनाना चाह रही थी। भला क्या मिला उसे? रनम रोए जा रही थी। इंडस्ट्रियल होम मुकम्मल हो चुका था। एबिक अरसलान चचा की तरफ आया था। अनीसा चची की बात उसे याद थी। उन्होंने नैना के बारे में खास तौर पे मदद की तलकीन की थी कि बेसहारा और बेआसरा लड़की है, पढ़ी लिखी भी है, बहुत काम आएगी। यहाँ छोटे मोटे कामों में लगी रहती है, तुम इसे इंडस्ट्रियल होम में कहीं न कहीं लगा देना। वो अनीसा चची के पास बैठा हुआ था। सियान मोटी सी किताब के मुताले में मसरूफ थी। एबिक को एक नजर देखने के बाद उसने अपनी तवज्जो किताब की तरफ फेर ली थी। फरीदा अनीसा की हिदायत पे नैना को बुला के ले आई थी। अब वो मलिक एबिक के सामने बैठी थी और वो उससे इंडस्ट्रियल होम के बारे में बात कर रहा था। मैं 2 दिन बाद आपको लेने आऊंगा, आप चलकर देख लीजिएगा सब काम। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं नहीं मैं सब काम समझ लूंगी। नैना फौरन बोली, जैसे उसने हाँ ना की तो वो अपना इरादा बदल देगा। एबिक, नैना पढ़ी लिखी है, बहुत जल्दी समझ लेगी। अनीसा ने भी उसकी हिमायत की तो जियान ने नजर उठाकर नैना की संग देखा। वो बेपनाह खुश नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठकर चली गई। उसकी वापसी चाय और दीगर लवाजमात समेत हुई। उसने टेबल पे सब कुछ तरीके से रखा और खुद भी एक कोने में बैठ गई। एबिक अनीसा के साथ बातों में मसरूफ था। सियान जो सर झुकाए किताब में महव थी, अचानक उसकी निगाह नैना की तरफ उठी। वो पूरी दिलचस्पी समेत मलिक एबिक की तरफ देख रही थी। वो नजर बचाकर ये सब कर रही थी, पर सियान से उसकी ये चोरी मख्फी नहीं रह पाई थी। सियान ने दूसरी निगाह एबिक पे डाली, जो चाय पीते हुए अनीसा के साथ बातें कर रहा था। वो कतन नैना की तरफ मुतवज्जा नहीं था। सियान ने दोबारा नैना की तरफ देखा तो घबरा सी गई और फौरन चली गई। सियान को यह सब अजीब सा लगा। इस जज्बे को, इस एहसास को वो कोई नाम नहीं दे पाई। नैना मलिक एबिक के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आज उसने अपना सबसे अच्छा सूट पहना था, जो अनीसा ने ही उसे दिलवाया था। शक्लो सूरत वैसे भी अच्छी थी, थोड़ी तवज्जो से और भी जाजिब नजर लगने लगी थी। मलिक एबिक की शानदार गाड़ी में बैठकर जाते हुए उसे लग रहा था जैसे वो एक बार फिर से रनम सियाल बन गई है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी का सरसब्ज ग्राउंड, अपनी गाड़ी, तेज रफ्तार ड्राइविंग, सबसे पहले पहुंचने की धुन, फिर से ये सब उसे याद आ रहा था। एक हसरत ने अंगड़ाई ली कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उसने चोर निगाहों से आगे बैठे मलिक एबिक की पुश्त की तरफ देखा। वो ड्राइवर के साथ बातें कर रहा था। उसके पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू, पूरी गाड़ी महक रही थी। हर मामले में उसका ज़ौक़ आला था। उसे पता ही नहीं चला, गाड़ी एकदम रुकी तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। सामने खूबसूरत से अहाते में ताजा पौधे लगाए गए थे। एबिक ने उसे गाड़ी से उतरने का इशारा किया। उसके पीछे पीछे चलती वो उस ताजा ताजा तामीर की गई इमारत में दाखिल हुई। मशरकी दीवार के साथ एक कमरा ऑफिस के तौर पे सेट किया गया था। मलिक एबिक उसे साथ लिए सीधा इधर आया और कुर्सी पे बैठने का इशारा किया। अब आप यहाँ की इंचार्ज हैं। मैं ये सब मामलात आपके सुपुर्द करने लगा हूँ। उम्मीद है आप बखूबी संभाल लेंगी। 1-2 दिन में बाकी सब सामान भी आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में इंडस्ट्रियल होम में दाखिले की ख्वाहिशमंद खवातीन और लड़कियां आना शुरू हो जाएंगी। आपने सबके नाम दर्ज करने हैं, फिर तरीकाकार और उसूल के बारे में बताना है। वो उसे इंतजामी उमूर के बारे में गाइड करने लगा। नैना पूरी तवज्जो से सुन रही थी। ये काम उसे बिल्कुल नया और दिलचस्प लग रहा था। थोड़ी देर के बाद एबिक के कहने के मुताबिक औरतें और लड़कियां आना शुरू हो गईं। ये तादाद खासी हौसला अफजा थी। एबिक कुछ देर वहां रुका, फिर सब कुछ उसके सुपुर्द करके खुद शहर जाने की तैयारी करने लगा। उसे सिलाई कढ़ाई के इस मरकज के लिए मशीनों और दीगर अशिया की खरीदारी करनी थी। साथ 1-2 काम भी निपटाने थे। नैना को छोड़ कर आने के बाद वो खासा पुरुमीद था, क्योंकि वो उसे काफी समझदार और जल्द सीखने वाली लड़की लगी थी। अब वो शहर में बगैर किसी परेशानी के अपने काम सरअंजाम दे सकता था।
انڈسٹریل ہوم کا آغاز ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا. مشینیں اور دیگر سامان آ چکا تھا. عورتوں کی تعداد 40 ہو گئی تھی. ان میں سے 2 عورتوں کو نینا نے سلائی کڑھائی کے شعبے کی انچارج بنا دیا تھا کیونکہ وہ اپنے کام میں ماہر تھی. یہاں کل 6 کمرے تھے. ایک کمرہ بطور خاص استعمال ہو رہا تھا جبکہ باقی 5 کمروں کو شعبوں کے لحاظ سے تقسیم کر دیا گیا تھا. نینا داخلے کے خواہش مند خواتین کا اندراج کرتی اور انتظامی معاملات دیکھتی. لڑکیوں عورتوں میں وہ میڈم کے نام سے مشہور ہو رہی تھی. اس کام میں اسے بے پناہ مزہ آ رہا تھا. شروع میں وہ ایبک کے ساتھ آتی رہی. وہ خود مصروف رہتا تھا اس لیے نرمی سے اسے منع کر دیا کہ وہ روز اسے ساتھ نہیں لا سکتا. چنانچہ وہ اب خود آتی جاتی تھی. انیسہ بیگم نے بہت کہا کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ مگر اس نے طریقے سے منع کر دیا اور پیدل آنے جانے لگی. مناظر فطرت سے لطف اندوز ہوتے وہ آتی اور جاتی. وقت گزرنے اور راستہ طے ہو جانے کا پتہ ہی نہ چلتا. صبح 10 بجے تک وہ انڈسٹریل ہوم میں موجود ہوتی. شام 4 بجے چھٹی ہوتی. یہ وقت اس کا بہت اچھا گزرتا. اپنا آپ معتبر لگتا. ملک ایبک نے تو اس کی کھوئی ہوئی خودداری اور عزت نفس بحال کر دی تھی. اب وہ ملک محل میں کام کرنے والی عام سی نوکرانی نہیں رہی تھی بلکہ انڈسٹریل ہوم کی انچارج تھی. ملک ایبک نے اس کی معقول تنخواہ بھی مقرر کر دی تھی. ہفتے میں 1 دن کی چھٹی تھی. طبیعت کی خرابی یا کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ چھٹی کرنے کی حقدار تھی. ماس کا سیمسٹر ختم ہونے کے قریب تھا. وہ پاکستان آنے اور اپنی ہونے والی بھابھی سے ملنے کے لیے سخت بے قرار تھا. ادھر ملک جہانگیر ایبک کی شادی کا پروگرام بنا رہے تھے پر وہ شادی کو مؤخر کرنے کا بول رہا تھا. ابھی بھی اس مسئلے پہ ملک جہانگیر، افشاں بیگم اور ایبک تینوں میں بحث ہو رہی تھی. ایبک اب کس بات کی دیر ہے؟ ماشاءاللہ تم اپنا کما رہے ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو. افشاں بیگم نے ناراضی سے لاڈلے بیٹے کو دیکھا. امی آپ کو پتا تو ہے کہ میں انڈسٹریل ہوم کے ساتھ اب اسکول کی تعمیر کو بھی مکمل کروانا چاہتا ہوں. میں اس کے بعد شادی کروں گا. وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا. تم پہلے شادی کرو، باقی بعد میں چلتا رہے گا. ملک جہانگیر خاصے رسان سے گویا ہوئے. ٹھیک ہے بابا جان، میں بات کروں گا اس پہ آرام سے. اس نے بحث ختم کرنی چاہی. وہ جس وجہ سے شادی کو ٹال رہا تھا، افشاں بیگم اور ملک جہانگیر دونوں اس سے لا علم تھے. جیسے تمہاری مرضی. ملک جہانگیر نے جیسے ہار مان لی. ویسے تمہارا اسکول کب تک مکمل ہوگا؟ افشاں بیگم نے پوچھا. امی ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے مبہم سا جواب دیا. انیسہ کی پوری بات سننے کے بعد زیان نے جھکا سر اوپر اٹھایا. اس کی آنکھیں انیسہ کی طرف اٹھیں. ان آنکھوں میں عجیب سی بیگانگی اور سرد مہری تھی. ہونٹوں پہ مبہم سی مسکراہٹ رقصاں تھی جسے انیسہ کوئی معنی پہنانے سے قاصر تھی. زیان انہی کی طرف دیکھ رہی تھی. دل میں وہ بے پناہ خوش ہو رہی تھی کہ اس کا رویہ اب ملک محل میں بسنے والوں پہ اثر انداز ہونے لگا ہے. انیسہ کی حالیہ گفتگو اور فکر مندی اس کے رویے کا منہ بولتا ثبوت تھی. دیکھو میں بہت خوش ہوں تم یہاں میرے پاس آ گئی ہو اور ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہو گی، لیکن تمہیں اپنے اور ایبک کے مابین رشتے کو نہیں بھولنا چاہیے. اگر وہ یہاں آتا ہے تو اس کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو. میں یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ تم اپنی مشرقیت اور نسوانیت کو فراموش کر دو، مگر ایبک کو منفی خیالات دل میں لانے کا موقع بھی مت دو. اس نے مجھ سے بات کی ہے کہ زیان شاید اس رشتے سے خوش نہیں ہے. میں نے اسے مطمئن کر دیا ہے اور یہ بھی سوچا ہے کہ تمہاری شادی جلدی ہونی چاہیے. زیان نے ان کے آخری جملے پہ بے اختیار پہلو بدلا. جی ٹھیک ہے. ہمیشہ روز اول کی طرح وہ مختصراً بولی تو انیسہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی. تم خوش رہا کرو. انہوں نے پیار سے اس کا سر اپنے کاندھے سے لگا لیا تو زیان کے اندر بگولے سے اٹھنے لگے. اور ہاں، رات کو تمہارے لیے ماس کی کال آئی تھی. تم سو رہی تھی، میں نے نہیں اٹھایا. ہو سکتا ہے آج وہ پھر تمہیں کال کرے. اس سے بات کر لینا. اس کے بالوں میں انیسہ نے ہاتھوں سے کنگھی کرتے ہوئے بتایا. جی ٹھیک ہے، کر لوں گی. وہ پھر اسی انداز میں بولی. انیسہ کی اتنی ساری باتوں کے جواب میں اس کے پاس ایک آدھ جملہ ہی تھا. وہ بحث یا تکرار بھی تو نہیں کرتی تھی، جو کہا جاتا مان لیتی. انیسہ نے تھک ہار کر نظریں چھت پہ جما دی. ملک ایبک آفس میں نینا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. آپ کا انڈسٹریل ہوم کیسا چل رہا ہے؟ وہ دوستانہ انداز میں باتیں کر رہا تھا. شکر ہے، اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے. ایبک کے اس طرح اچانک یہاں آنے سے وہ خوش ہو گئی تھی. کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے.
फिर भी कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जी ऐसा ही होगा, वो सर हिलाते बोली। लॉन के खूबसूरत प्रिंटेड शलवार कमीज में मलबूस नैना को एबिक ने गौर से देखा। काम करने में कोई दुश्वारी हो तो कारीगर औरतों में से आप किसी को साथ रख सकती हैं। काम बहुत अच्छा चल रहा है। इंडस्ट्रियल होम की शोहरत इर्द गिर्द के देहातों तक भी पहुंच गई है। 6 लड़कियां आई हैं मेरे पास वहां से। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो बहुत जल्द सब कमरे भर जाएंगे। मैं बहुत पुरुमीद हूँ। लड़कियां बहुत मेहनत से काम कर रही हैं। इंशाअल्लाह उनको अपनी मेहनत का मुआवजा भी मिलेगा, एबिक मजबूत लहजे में बोला। मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे यहाँ काम करने का चांस दिया, वो ममनून लहजे में बोली तो एबिक एक बार फिर उसे देखने पे मजबूर हो गया। उसने नैना के अल्फाज और लहजे पे गौर किया। आप यहाँ मुतमईन हैं? मेरा मतलब है इस काम से? एबिक ने अचानक सवाल किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ मुझे इतनी इज्जत मिलेगी। ये जिंदगी का एक नया रुख है मेरे लिए, पर मैं खुश हूँ, वो बहुत शाइस्ता अंदाज में बोली तो एबिक एक बार फिर उलझने लगा। उसे यकीन होने लगा कि लॉन के आम से सूट में मलबूस उसके सामने जो लड़की बैठी है वो आम सी हरगिज नहीं है। उसका लहजा और अंदाज, शाइस्तगी सब कुछ और ही जाहिर करती थी। वैसे आपकी तालीम कितनी है? कहाँ से पढ़ा है आपने? मैंने काम, मेरा मतलब है गवर्नमेंट स्कूल से सिर्फ मैट्रिक किया है। जितना अचानक सवाल था उतना अचानक जवाब देते देते वो रुक गई और फौरन गवर्नमेंट स्कूल का नाम ले दिया। मलिक एबिक चौंके बगैर न रह सका। नैना ने जिस तरह अचानक हड़बड़ाकर जवाब दिया वो उसे शक में डालने के लिए काफी था। वैसे आप मैट्रिक पास लगती नहीं हैं। एबिक उसे गहरी निगाह से देख रहा था। उसने घबरा के पहलू बदला और घबराहट जाहिर करने के लिए मुस्कुराने लगी। उसे एबिक की गहरी निगाहों से डर लग रहा था। नैना यानी रनम एबिक के जाने के बाद गहरी सोच में गुम थी। अनीसा और मलिक अरसलान उसे मलिक महल में साथ लाए थे, उसे घर में जगह दी, उसके साथ मोहब्बत से पेश आए। कभी उसे बेसहारा बेआसरा नहीं समझा, न तहकीर और जिल्लत वाला सलूक किया। उनके आला ज़र्फ और बामुरवत होने के लिए उनका नरम रवैया ही काफी था। वो घर से एक मामूली सी बात पे नाराज होकर निकली थी। उसकी ये अहमकाना बहादुरी और बेवकूफी उसे होटल में किसी भी बड़े मसले में फंसा सकती थी। अगर मलिक अरसलान और अनीसा वहाँ रहमत के फरिश्ते बनकर नाजिल न होते, फिर वो उसे अपने साथ गांव ले आए। मलिक महल के मकीनों ने उसे पेश आने वाली बहुत सी मुश्किलात से बचा लिया था। मलिक एबिक ने इंडस्ट्रियल होम की जिम्मेदारी उसके सुपुर्द करके उस पे मुकम्मल एतमाद का सबूत दिया था। अब उसे घर की पप्पा की याद भी कम कम आती। अपनी हठधर्मी और बेवकूफी को भी वो भूल गई थी। अब उसे मलिक एबिक की जहानत से खौफ आ रहा था। अगर उसने नैना की असलियत पकड़ ली तो क्या होगा? उसने अपने बालों का स्टाइल, लबो लहजा, पहनावा सब कुछ ही तो बदल लिया था। उसके बावजूद भी जाने क्यों मलिक एबिक को उस पर शक हो गया था। अपने इस शक का इजहार उसने किसी पे भी आया नहीं किया था, खामोशी से नोट कर रहा था। नैना का लबो लहजा जाहिर करता था कि वो आला तालीमी इदारों में पढ़ती रही है। उसका अंदाज, बातचीत, रख रखाव, एक एक बात उसकी चुगली खाती थी कि वो बेसहारा या बेआसरा नहीं है। अनीसा चची ने भी ज्यादा खुलकर कुछ नहीं बताया था। मलिक एबिक ज़ियान के रवैये की वजह से उलझा हुआ था। अनीसा चची की वसाहत और यकीन दहानी उसे कायल नहीं कर पाई थी। उसका ख्याल था कि ज़ियान की रजामंदी जाने बगैर अचानक रिश्ता तय हुआ और वो ज़हनी तौर पे अभी तक तस्लीम नहीं कर पाई है। इसलिए वो शादी को मौखर करना चाहता था ताकि ज़ियान भी तब तक तैयार हो जाए। वो जब भी अरसलान चचा की तरफ जाता, ज़ियान उसे देखते ही सर्द से तासुरात चेहरे पे सजा लेती, जैसे बाकी दुनिया उसके कदमों में हो और किसी की कोई अहमियत न हो। कभी कभी उसके तासुरात में गर्मजोशी भी झलक आती, पर ऐसा बहुत कम होता। अक्सर औकात वो गुमसुम रहती। एबिक को देखकर कभी उसके तासुरात से ऐसा नहीं लगा कि वो उसकी पर्सनालिटी, मर्दाना वजाहत और वकार से मुतासर हुई हो। उसके एक एक अंदाज से मैं ही मैं हूँ का इजहार होता। एबिक को कभी कभी वो नाराज, बिगड़ी बच्ची लगती। उसकी मैं पे एबिक को हंसी भी आती, पर यह भी हकीकत थी कि वो उसके लिए अपने दिल में लतीफ से जज्बात महसूस कर रहा था। उन जज्बात को एबिक ने इजहार की आंच नहीं पहुंचाई थी अभी तक। लेकिन क्या सच में ज़ियान इतनी ही अनजान और लापरवाह थी जितना खुद को जाहिर कर रही थी? ऐसा मुमकिन था कि मोहब्बत की जिस मीठी मीठी आग में नाजुक जज्बों की तपिश से एबिक पिघला जा रहा था, वो उनसे लाइल थी।
کیا ایسا ممکن تھا کہ زیان کو کچھ خبر ہی نہ ہو، وہ اتنی ہی لا علم ہو جتنی نظر آ رہی ہو؟ ایبک شادی کے بعد اسے اپنے جذبات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے شاید وہ بدک جاتی اگر وہ کچھ ایسا کرتا تو۔ جب وہ قانونی اور شرعی طور پر اسے اپنا بنا لیتا تب اظہار کرنے میں کوئی نقصان نہیں تھا، وہ اپنی محبت اور جذبوں کی طاقت سے اسے پگھلا لیتا۔ زیان شاید لڑکیوں کی اس قسم سے تعلق رکھتی تھی جو انجان بن کر فریق مخالف کی تڑپ سے لطف اندوز ہوتی ہیں، ورنہ ملک ایبک نظر انداز کیے جانے کے قابل تو نہ تھا۔ صنف نازک کی جو نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ان میں تعریف ہوتی، ستائش ہوتی، اس کی بھرپور مردانہ وجاہت سے متاثر ہونے کا جذبہ ہوتا، بس زیان ہی تھی جس پہ اثر نہ ہوا تھا۔ ملک ارسلان انیسہ قاسم کو انتظار سونپ کر بیرون ملک جا چکا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر بولائی بولائی پھرتی، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے تمام رنگ، خوشیاں، امنگیں ملک ارسلان اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ اسے سچ میں ایسا لگ رہا تھا وہ ملک ارسلان کے بغیر زیادہ جی نہیں پائے گی۔ ادھر قاسم صاحب نے اپنے دوستوں، جاننے والوں سے بیٹی کے رشتے کی پریشانی کا ذکر کیا ہوا تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کوئی اچھا سا رشتہ ملے تو دیکھ بھال کر انیسہ کو اپنے گھر کا کر دیں، کیونکہ وہ اب بیمار رہنے لگے تھے۔ اللہ کے سوا کسی کا آسرا نہیں تھا، وہ خود اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ادھر سے بیوی کے میکے میں بھی کوئی خاص رشتہ دار نہیں تھے، وہ بھی ان کی طرح اکلوتی تھی۔ کینسر کے موذی مرض کے ہاتھوں لاچار ہو کر وہ ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ تب سے انیسہ ان کی زندگی کا محور تھی، وہ اس کے لیے ماں اور باپ دونوں کا رول ادا کر رہے تھے، اسے تعلیم دلواتے ہوئے یونیورسٹی تک پہنچا دیا تھا۔ اب ان کی دلی خواہش تھی کہ بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے۔ دوستوں، جاننے والوں نے جو رشتے اب تک دکھائے تھے ان میں سے کوئی بھی انہیں اس حد تک پسند نہیں آیا تھا کہ وہ انیسہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ وہ غنودگی میں تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا گیا۔ باتیں کرنے کی بھی آواز آ رہی تھی، ان میں سے ایک آواز تو انیسہ کی تھی جبکہ دوسری نامانوس اجنبی مردانہ آواز تھی۔ اس نے دوپٹے کی تلاش میں بیڈ پہ ادھر ادھر ہاتھ مارا، دوپٹہ تکیے کے پاس پڑا تھا، اس نے اٹھا کر کندھے پہ ڈالا۔ کچھ دیر قبل ہی تو وہ سوئی تھی، ابھی سپہر کے صرف 4 ہی تو بجے تھے۔ لمبی دوپہریں کٹنے کا نام نہ لیتی تھی، تھک ہار کر وہ سو جاتی۔ پتہ نہیں اس طرح دروازے پہ دستک دینے والا کون تھا، اسے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ انیسہ کے ساتھ نوجوان لڑکا کھڑا تھا، سرخ و سفید رنگت اور دلکش مردانہ نقوش لیے وہ لڑکا زیان کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ جھینک گئی تھی کیونکہ اس کا انداز بے پناہ بے تکلفی لیے ہوئے تھا، پر انیسہ بالکل پرسکون نظر آ رہی تھی۔ تو یہ ہیں ہماری بھابھی زیان، یعنی چاند کا ٹکڑا۔ آنے والے نے بڑی بے تکلفی سے اس کا ہاتھ خود ہی پکڑ کر مسافہ کیا اور پرجوش انداز میں خیر خیریت دریافت کی۔ چند منٹ بعد وہ زیان کے کمرے میں بیٹھا ہنس ہنس کر پاکستان آنے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ ماس تھا، ملک ایبک کا چھوٹا بھائی، اس کا ذکر تواتر سے گھر میں ہوتا تھا۔ زیان کو اس کی بے دھڑک بے تکلفی کا سبب سمجھ میں آ گیا تھا۔ آخری پیپر دے کر میں نے بوریا بستر سمیٹا اور پاکستان بھاگا، مجھے اپنی بھابھی سے ملنا تھا، امی جان اور بابا سے مل کر سیدھا ادھر آ رہا ہوں، وہ روانی سے اور مسلسل بول رہا تھا۔ زیان اسے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی، ماس ایبک کے بالکل الٹ تھا۔ اس کے آنے سے گھر میں جیسے خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی، ہر سو رونق تھی۔ وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا، زندہ دل، ہنوز سب کا دل خوش کرنے والا۔ اپنی شوخ اور ہر ایک سے جلد کھل مل جانے والی فطرت کی بدولت وہ زیان سے بھی بے تکلف ہو چکا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہی اس سے معلومات حاصل کر کے پوسٹ مارٹم کر چکا تھا۔ نینا انڈسٹریل ہوم سے فارغ ہو کر گھر لوٹی تو ماس رونق کا بازار گرم کیے بیٹھا تھا۔ اس پہ نظر پڑتے ہی ماس نے سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکوڑے، یہ کون ہے؟ جب میں گیا تھا تب تو نہیں تھی، کیا کوئی نئی نوکرانی رکھی ہے؟ واہ جی، یہاں رہنے والے بڑے باذوق ہو گئے ہیں، وہ بے تکان بولے جا رہا تھا۔ انیسہ نے اس کی چلتی زبان کے آگے بند باندھا۔ یہ نینا ہے اور انیسہ اس کے بارے میں ہوٹل میں ملنے والا قصہ گول کر کے باقی سب بتا رہی تھی۔ سن کر اس نے تعصب سے نینا کی طرف دیکھا۔ مس نینا، آپ کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات لہجے کا ساتھ دے رہے تھے۔ نینا اس کی فراٹے بھرتی زبان سے خائف ہو گئی تھی، اس لیے دانستہ منظر سے غائب ہو گئی۔ ملک جہانگیر نے ماس کے آنے کی خوشی میں سب دوستوں اور خاندان والوں کی دعوت کی تھی۔
मास सिर्फ चंद दिनों के लिए आया था। उसे अपनी होने वाली भाभी से मिलने और देखने की जल्दी थी। जियान पहली बार मलिक एबिक के सारे खानदान से मिल रही थी। पर्पल कलर की मैक्सी में मलबूस वो मास मलिक के साथ पूरे घर में गोया उड़ती फिर रही थी। वो एक एक फैमिली मेंबर के पास ले जाकर उसका तारुफ करवा रहा था। मास ने अपनी बेतकल्लुफी और बेपनाह खुलूस की बदौलत अजनबियत की भारी दीवार गिरा दी थी, जो जियान ने खुद अपने गिर्द तामीर कर रखी थी। जो काम कोई न कर सका था वो मास ने कर दिखाया था। जियान के होंठों पे मुस्कुराहट के फूल खिले हुए थे। आज उसके चेहरे पे सख्ती और अजनबियत की बजाय नरमी और गर्मजोशी थी। एबिक कदरे हटकर अलग थलग खड़ा था। नैना भी वहीं चकरा रही थी। अनीसा ने इस मौके के लिए उसे बहुत खूबसूरत और महंगा सूट दिलवाया था। उस सूट को जेबतन करने के बाद वो काबिल तवज्जो बन गई थी। नैना मलिक एबिक की सिमत एक मखसूस हिस्से में मौजूद घूम फिरकर चेक कर रही थी कि मेहमानों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अभी तक वो बहुत पुरसुकून थी, क्योंकि मलिक एबिक जियान के बगैर अकेला इस तरफ खड़ा था। नैना का सारा सुकून मास गारत करने आ पहुंचा। उसने जियान का हाथ पकड़ा हुआ था। एबिक को तलाश करते करते वो सीधा उसके पास आ रुका। ले अपनी अमानत, मैं तारुफ करवा करवा के थक गया हूँ, बाकी काम आप खुद करें। मास ने जियान का हाथ बड़ी मासूमियत से एबिक के हाथ में ला थमाया और खुद नैना की तरफ बढ़ गया। मिस नैना, मुझे कुछ पीने को दें, प्यास से दम निकला जा रहा है। वो पास पड़ी कुर्सी पे गिरने वाले अंदाज में बैठ गया, जैसे बुरी तरह थक गया हो। उसने मुड़कर देखने की जहमत गवारा न की कि उसकी बेबाक सी हरकत का क्या अंजाम हुआ। वो मजे से नैना की तरफ मुतवज्जा था, जिसकी निकाह बहाने बहाने से मलिक एबिक और जियान का तवाफ कर रही थी। एबिक ने नजर भर कर गौर से जियान को देखा। वो आज बहुत करीब थी। मास की शरारत से कुछ सुनहरे पल उसकी मुट्ठी में कैद होने जा रहे थे। उसका गुलाबी चेहरा सुर्ख हो चला था। एबिक ने उसका हाथ बड़े जोर से दबाया। वो हाथ छुड़ाना चाह रही थी, पर जाने एबिक किस मूड में था। शायद वो सारे खामोश जज्बों को कोई जबान देना चाह रहा था। जियान इतने मेहमानों की मौजूदगी से घबरा रही थी। उसने दूसरे हाथ का नाखून एबिक के हाथ की पुश्त पे मारा। ये उसकी तरफ से एहतिजाज था। एबिक की गिरफ्त पुरजोश और मजबूत थी। कुछ कहती हुई उसके हाथ में गोया सारे जज्बे सिमट आए थे। हाथ जबान बन गया था। जियान बजोरे ताकत हाथ छुड़ाकर तेजी से दूर हुई और मास के पास जाकर बैठ गई। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। नैना मास के लिए सॉफ्ट ड्रिंक ले आई थी। मास को ग्लास थमाते हुए उसने एक नजर जियान पे डाली, जहां खफत और घबराहट थी। दूसरी निगाह मलिक एबिक की तरफ उठी, जो इस्तिकाक के सब रंग समेटे जियान की तरफ मुतवज्जा था। उसका दिल धड़ धड़ चलने लगा। मास से एबिक की जसारत पोशीदा न थी। भाभी, आज आपने अपनी नजर उतरवा लेनी है, लोगों के दिल बेईमान हो रहे हैं। मास ने मलिक एबिक पे लतीफ सी चोट करते हुए जियान को मशवरा दिया, तो उसे गुस्सा आ गया। तकरीब के दौरान पहली बार उसका मूड ऑफ हुआ। एबिक उसे यूं देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। मास ने नैना से पानी का ग्लास लेकर बैठने का इशारा किया। मिस नैना, आप थक गई होंगी, 2 घड़ी दम ले लें। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे आज आप बहुत हसीन और जमील लग रही हैं। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? आपके कितने बहन भाई हैं? क्या क्या करती हैं आप? मास के फराटे भरती जबान स्टार्ट हो चुकी थी। वो नैना से भरपूर इंटरव्यू के मूड में था। नैना ने इमदाद तलब निगाहों से पास खड़े एबिक की सिमत देखा। उसे तरस आ गया। जियान से उसने तवज्जो हटा ली थी। मास, इनको अनीसा चची साथ लाई हैं। मेरे इंडस्ट्रियल होम का सब इंतजाम इन्होंने ही संभाला हुआ है। मलिक एबिक ने जवाब देते हुए नैना को मुश्किल से निकाला। मैं आऊंगा इंडस्ट्रियल होम देखने, बाकी बहुत सी बातें वहां करूंगा। मास ने झटपट आइंदा का प्रोग्राम दे डाला। नैना ने मुतशक्राना निगाहों से मलिक एबिक की सिमत देखा तो जियान के होठों पे अजीब सी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हो गई। मास मुसलसल बोल रहा था और उसकी बेतकल्लुफी और शरारतों का निशाना अब नैना थी। वो घबरा रही थी कि मास के सामने कोई ऐसी वैसी बात उसके मुंह से न निकल जाए जो उसे मलिक महल के मकीनों की निगाहों में मशकूक बना दे, और मलिक एबिक के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। यही नैना जो रनम थी, कभी किसी से ना दबने वाली ना डरने वाली, आज मास के सामने उसकी बोलती बंद थी। तकरीब के इख्तिताम पे मास जियान का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। उसने नैना को भी पीछे आने का इशारा किया। वो परेशान हो रही थी कि उसे क्यों बुलवाया जा रहा है। आप दोनों खवातीन थक गई होंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि म्यूजिक से लुत्फ अंदोज हों।
وہ ایسے بے تکلفی سے بولا جیسے وہ دونوں مل کر اس کے ساتھ شروع سے ہی موسیقی کی محفلوں میں حصہ لیتی آ رہی ہوں۔ نینا نے بے چارگی سے ماس کی سمت دیکھا۔ چلو زیان تو اس کی ہونے والی بھابھی ہے، مگر اسے ماس کس کھاتے میں یہاں تک لایا ہے؟ اگر کوئی برا مان جاتا تو؟ اسے یہی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ماس نے ریحانہ کے دھوم دھڑکے والے سانگز چلا دیے۔ یہ رنم کی فیورٹ سنگر تھی۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے وہ اکثر گاڑی میں ریحانہ کو فل والیوم میں سنتی تھی۔ ماس اب زیان کو اپنی فوٹوز دکھا رہا تھا۔ اس کا ہر فوٹو کی تفصیلات بتاتے ہوئے انداز بیاں اتنا دلچسپ تھا کہ زیان ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ مس نینا، آپ کو انگلش آتی ہے؟ ماس نے ایک دم سوال کیا تو وہ بوکھلا گئی۔ نہیں تو؟ اچھا، جس طرح آپ میوزک انجوائے کر رہی ہیں مجھے لگا کہ آپ کو آتی ہوگی۔ ویسے آپ نے پڑھا کتنا ہے؟ میں نے بی ایس آنرز کیا ہے۔ سچ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ریحانہ کی پرشور آواز میں ماس نے سنا ہی نہیں۔ اس نے شکر ادا کیا۔ ماس کی بے تکلفی سے وہ ڈر گئی تھی کیونکہ اس کی پوری توجہ نینا کی طرف تھی۔ زیان کو جانے کیوں نینا کی موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ماس اپنی ہانکے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا یہاں آ کر بھائی جان کی شادی کی دعوتیں اڑاؤں گا، مگر وہ بھی ابھی میرے نصیب میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابھی شادی نہیں کرنی۔ اس نے منہ بنا کر چہرے پہ مصنوعی اداسی طاری کر لی۔ زیان کی آنکھیں سلگ اٹھی۔ ماس اپنے بیگ سے زیان کے لیے چاکلیٹس اور دیگر گفٹس نکال رہا تھا۔ ماس کی بات پہ نینا کی آنکھوں میں چمک ابھری، جیسے اس نے کوئی من پسند بات کہتی ہو۔ اب اس کے تاثرات میں دلچسپی تھی۔ ماس بے دھیانی اور بے تکلفی میں کام کی باتیں کر رہا تھا۔ زیان کاؤچ سے اٹھی۔ ماس میں جا رہی ہوں، سر میں اچانک درد ہو رہا ہے۔ بھابھی اپنے گفٹس تو لے جائیں، بعد میں لے لوں گی۔ نینا نے اسے اٹھتے دیکھا تو وہ بھی ماس کے کمرے سے نکل آئی۔ وہ آخری سیڑھی پہ تھی جب اس نے ملک ایبک کو اس سمت آتے دیکھا۔ اس کا رخ بھی سیڑھیوں کی طرف تھا۔ نینا کے آگے بڑھتے قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ زیان ماس کے روکنے کے باوجود رکی نہیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی جب اوپر کی طرف آتے ایبک سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ وہ ادھر ہی رک گئی تھی کیونکہ ایبک اس کے راستے میں حائل تھا۔ وہ بالکل درمیان میں تھا۔ دائیں بائیں اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ سائڈ سے ہو کر نکل جاتی۔ چند ثانیوں کے لیے دونوں کی نگاہیں آپس میں ملی۔ زیان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں جیسے وہ اندر ہی اندر کسی کرب کو برداشت کر رہی ہو۔ اس نے فوراً پلکوں کی چلمن گرائی اور ایبک کو ایک ہاتھ سے پرے ہٹاتے ہوئے نیچے جانے کی کوشش کی۔ اس کے مہکتے رنگین آنچل کا کونا ایبک کے بازو سے چھو گیا۔ وہ فوراً سائڈ پہ ہوا۔ زیان سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ ایبک کو اس کی نگاہوں میں خاموش شکموں کا سیلاب مچلتا نظر آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا وہ جیسے ابھی رو پڑے گی۔ اس کی پلکوں کو ہلاتے ہی فوراً موتی ٹپک پڑیں گے۔ نیچے کھڑی نینا نے یہ تصادم دیکھا۔ ایبک کی پشت اس کی سمت تھی پر زیان اس کے سامنے تھی۔ اس کی لال لال آنکھوں نے نینا کو عجیب سی تسکین بخشی تھی۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ ایبک نے آخری سیڑھی چڑھ کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زیان برآمدے سے گزر رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا زیان کے پیچھے جائے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی اس خواہش پہ قابو پایا اور ماس کی طرف بڑھ گیا جو زیان کے لیے لائے گئے گفٹس کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی جان، یہ دیکھیں، میں نے بھابھی کے لیے اتنے شوق سے یہ چیزیں لی، نکال رہا تھا انہیں دینے کے لیے کہ چلی گئیں۔ اس نے ایبک کو دیکھتے ہی شکایتی انداز میں کہا۔ مجھے تو میں خود دے دوں گا، ایبک نے آفر کی۔ آپ کو دیکھ کر وہ نروس ہو جائیں گی، یہ نہ ہو لینے سے ہی انکار کر دیں۔ ماس شرارت سے ہنسا۔ نہیں نروس ہوگی، تم فکر مت کرو، ایبک نے اسے تسلی دی۔ آپ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، گھومے پھریں، لانگ ڈرائیو پہ لے جائیں بھابھی کو، ڈنر کریں ایک ساتھ، کیونکہ بھابھی مجھے بہت شائع لگتی ہیں۔ ماس نے مشورہ دیا۔ تم مجھے اپنے ماحول کے مطابق ایڈوائز دے رہے ہو، یہ ہمارا گاؤں ہے، کوئی یورپ نہیں ہے۔ ایبک نے اسے سرزنش کی تو اس نے منہ بنا لیا۔ آج سامنے والے کمرے کی سب لائٹس آف تھیں، کھڑکیاں کھلی تھیں، کمرے سے اندر مکمل طور پہ اندھیرا تھا۔ ایبک دونوں ہاتھ ریلنگ پہ ٹکائے ادھر ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ زیان شاید اس کے ہاتھ دبانے کی جرت کو مائن کر گئی تھی، تبھی تو سیڑھیوں پہ سامنے ہوتے وقت اسے شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھا تھا، حالانکہ ایبک نے محض شرارت میں زیان کا ہاتھ دبایا تھا۔ ماس کی وہ حرکت اچانک اور بے ساختہ تھی۔ اس نے زیان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لا تھمایا تھا۔ وہ پہلی بار اتنے قریب آئی تھی کہ ایبک اس کا لمس محسوس کرنے کے قابل ہوا تھا۔ اس کا نازک گلابی مخروطی انگلیوں والا ہاتھ ایبک کے ہاتھ کی گرفت میں آ کر جیسے احتجاج کر رہا تھا۔ زیان نے ناخن اس کے ہاتھ پہ مارا تھا۔ ایبک نے ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا،
جہاں ناخنوں سے لگنے والی خراشیں بہت واضح تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ صرف ہاتھ دبانے پہ اسے اتنا تاؤ آیا تھا، کیا واقعی وہ اسے ناپسند کرتی ہے؟ ایبک کو رہ رہ کر یہ سوال پریشان کر رہا تھا۔ وہاب کے درشت تیور اور دھمکانے والے انداز دیکھ کر بوا اور زرینہ سچ مچ سہمی ہوئی تھی۔ مجھے ہر حال میں زیان کا پتہ چاہیے خالہ، اور یہ مت کہنا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کے تاثرات بہت شفاف اور سرد تھے۔ وہاب میاں، ہمیں نہیں معلوم۔ بوا نے کمزور سے لہجے میں ایک بار پھر اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو وہاب غصے سے گھورتا ان کے پاس آ رکا۔ بڑھیا، تم تو خالہ کے ہر راز میں شریک ہو، تم مجھے بتاؤ گی کہ زیان کہاں ہے؟ کہاں چھپایا ہے تم نے اسے؟ بولو۔ وہاب کا لہجہ بدتمیزی اور صفاقی کو چھو رہا تھا۔ وہاب، بوا کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، چھوڑ دو انہیں۔ سرینہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، بوا کے ساتھ اس کا لب و لہجہ بہت نامناسب تھا۔ تو خالہ، تم تمیز سے بتا دو کہ کہاں ہے زیان۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتا اس کے قریب چلا آیا۔ زیان اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے پاس ہے۔ دل کڑا کر کے انہیں یہ سچ بولنا ہی پڑا، ورنہ وہاب سے کچھ بعید نہیں تھی۔ کیسے گئی وہ اپنی ماں کے پاس؟ یہ ایک دم سے اس کی ماں کہاں سے ٹپک پڑی؟ پہلے کہاں سوئی ہوئی تھی؟ اس کی ماں ٹپکی نہیں ہے، پہلے سے تھی، اور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سرینہ بیگم نے بڑی مشکل سے خون کے گھونٹ پی کر وہاب کا یہ انداز برداشت کیا تھا۔ جب اس کی ماں آئی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں جانے دیا اسے؟ پتا نہیں تھا کہ وہ میری ہونے والی بیوی ہے؟ اور اس کی ماں کیوں لینے آئی اسے؟ خالو کی وفات کا کس نے بتایا اسے؟ وہاب کے اعصاب غصے سے تن رہے تھے۔ میں نے بتایا اسے، اور زیان کی ماں کو میں نہیں روک سکتی تھی، وہ اس کی ماں ہے۔ خالہ، بڑے خدمت خلق کے شوق چڑھے ہیں تمہیں۔ زیان کو ساری عمر تم نے خون کے آنسو رلایا، چین سے ٹکنے نہیں دیا، اور اب اچانک انسانیت جاگ پڑی۔ پہلے تو ہمیشہ اسے ماں کے تانے دیتی رہی کہ تمہاری ماں ایسی، تمہاری ماں ویسی۔ وہاب نے طنزیہ انداز میں ماضی کا آئینہ زرینہ بیگم کو دکھایا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ یہ میرا اور زیان کا معاملہ تھا، تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اندر سے خود کو مضبوط کرتے ہوئے زرینہ نے اس کی بات کا جواب دیا۔ میں اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ خالہ، بتاؤں گا آپ کو، پہلے زیان سے نمٹ لوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کیا کرو گے تم؟ زیان میری ہونے والی بیوی ہے، سب سے پہلے جا کر اسے واپس لانا ہے۔ مجھے ایڈریس چاہیے۔ ہمیں ایڈریس نہیں معلوم، زیان کا سوتیلا باپ خود اسے لینے آیا تھا۔ زرینہ کا لہجہ کافی مضبوط تھا۔ خالہ، مجھے ایڈریس چاہیے، ورنہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، پورے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ وہ زرینہ کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا۔ زرینہ بیگم کو معلوم تھا کہ وہاب جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ زیان کی ماں کوئی معمولی عورت نہیں ہے، نہ اس کا سوتیلا باپ گرا پڑا ہے، جاگیردار ہے وہ۔ زرینہ نے اپنے تئیں اسے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ وہاب نے بے ڈھنگا قہقہہ لگایا۔ خالہ، تمہیں تو زیان کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ ہاں پتا ہے، اور اس بھول میں مت رہنا کہ تم وہاں تک پہنچ کر زیان کو واپس لا سکو گے۔ خالہ، میرا نام وہاب ہے اور زیان میری ہونے والی بیوی ہے۔ اسے کیسے اور کس طرح واپس لانا ہے یہ میرا کام ہے، بس مجھے وہاں کا پتہ بتا دو۔ وہاب میاں، چھوٹی دلہن کو کچھ نہیں معلوم۔ بوا زرینہ بیگم کی مدد کے لیے آگے بڑھی۔ تو پھر کسے معلوم ہے؟ یہ معلوم ہے کہ زیان کی ماں کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اس کا باپ جاگیردار ہے، بس پتہ نہیں معلوم۔ وہ خوفناک طنزیہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ زرینہ اور بوا دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہاب ٹلنے والا نہیں تھا، اس نے ایڈریس لے کر ان دونوں کو چھوڑا۔ خالہ، ابھی بہت سے حساب آپ کی طرف باقی ہیں، لیکن پہلے زیان والا معاملہ سیٹ کر لوں۔ وہ اب قدرے پرسکون نظر آ رہا تھا۔ خالہ، آپ کے اس گھر کی موجودہ مالیت کتنی ہوگی؟ اس نے اچانک سوال کیا تو زرینہ چونک گئی۔ مجھے کیا پتا، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ خالہ، اگر اس کو آپ فروخت کر دیں تو بہت اچھی قیمت پہ بک جائے گا۔ مجھے اپنا گھر نہیں فروخت کرنا، یہ میرے بچوں کا ہے، آسرا ہے میرا۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ اس پہ سوچ لینا، میں جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا تو زرینہ نے خود دروازہ لاک کیا۔ شکر ہے کہ تینوں بچے اسکول میں تھے، ورنہ وہاب کا یہ انداز اور تیور دیکھ کر سہم جاتے۔ بوا، اب کیا ہوگا؟ وہاب مردود کی نظر تو اب اس گھر پہ ہے۔ زرینہ کو اب گھر کی فکر لگ گئی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ خاموشی سے یہاں سے نکل چلیں تاکہ وہاب میاں سے جان ہی چھوٹ جائے، بوا نے مشورہ دیا۔ بوا، گھر چھوڑ کر جائیں گے تو وہاب کا کام آسان ہو جائے گا، وہ اس گھر پہ قبضہ کر لے گا۔ زرینہ بہت فکر مند تھی۔
छोटी दुल्हन मेरी माने तो इस घर को फरोख्त कर दें, वरना वहाब मियाँ आपको घर से भी महरूम कर देंगे। वो आप ठीक कहती हैं। इसका शक तो मुझे पहले से था, क्योंकि रुबीना आपा भी बहाने बहाने से बहुत बार मुझे अपने घर रहने के लिए कह चुकी हैं। लेकिन क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अकेली औरत कहाँ इस घर के लिए गाहक ढूंढूंगी। आप अमीर मियाँ के वकील से बात करें, उन्हें अपनी परेशानी बताएं। वकील साहब भले मानस आदमी लगते हैं मुझे। बुआ, ये बात आपने अच्छी कही है। मेरे जहन में क्यों नहीं आई कि मुझे बेग साहब से राब्ता करना चाहिए। सरीना के लहजे में एकदम उम्मीद जागी। मैं अभी बेग साहब से बात करती हूँ। सरीना ने सेल फोन उठाकर वकील का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। सियान तकिए में मुंह छुपाए खूब ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। तकिए ने उसका भरम रख लिया था, वरना उसकी आवाज सबको मुतवज्जा कर चुकी थी। कमरे में लगा म्यूजिक सिस्टम ऑन था। जाने क्यों आज उसे इतना ज्यादा रोना आ रहा था। अमीर अली की वफात के बाद आज वो पहली बार इतना ज्यादा रो रही थी। कोई ठेस थी या पछतावा जिसकी वजह से दिल दर्द का टुकड़ा बना हुआ था, वो समझ नहीं पा रही थी। एन जिस लम्हे वो रो रही थी, उसी वक्त मलिक ऐबिक अनीसा से उसी के बारे में पूछ रहा था। वो कोई जरूरी बात करने आया था। अनीसा ने बखुशी उसे ज़ियान के कमरे में जाने की इजाजत दी थी। ऐबिक ने बात ही ऐसी की थी। वो खुद अब उम्मीद और बीम की हालत में थी। ज़ियान को ऐसे महसूस हुआ जिस दरवाजे पर दस्तक हो रही है। उसने तकिए से मुंह बाहर निकाला। वाकई सचमुच दस्तक हो रही थी, उसका वहम नहीं था। उसने बेदर्दी से दुपट्टे से आंखें रगड़ी और दरवाजा खोलकर देखे बगैर बाथरूम में घुस गई। उसे नहीं मालूम कि कौन आया था। वॉश बेसिन का नल खोलकर उसने लगातार ठंडे पानी के छपाके हाथ भर भर मुंह पे मारे। बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। सियान के दुपट्टे की हल्की सी झलक ऐबिक को नजर आई। कमरे में उदास आवाज बिखरी हुई थी, जैसे पूरी फिजा शोक मना रही हो। ऐबिक शिद्दत से ज़ियान के बाहर आने का मुंतजिर था। चंद लम्हे बाद मुंह धो के फारिग होने के बाद वो बाहर निकली तो सचमुच मलिक ऐबिक को सामने देखकर पछताई। ऐबिक उसकी शिद्दत गरिया से लाल आंखें देख चुका था। फिर गाने के उदास से बोल, मलिक ऐबिक को कोई हक नहीं पहुंचता था कि उसके रूम में आए। नॉवेल अभी जारी है। बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की 7वीं किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।